मोहब्बत मोतबर ठहरी इज़ अ कंप्लीट नावल बाय राशिदा रिफ़त। इशा की नमाज़ पढ़कर वो सोने के लिए लेटी तो आदतन मोबाइल उठाया। सारिम का वॉइस मैसेज आया हुआ था। वो मैसेज सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन दिल अब भी कभी कभी बेइख्तियार हो जाता था। उसकी उंगली ने स्क्रीन को छुआ और सारिम की आवाज़ समातों तक पहुंची। तुम्हारे बगैर ज़िंदगी नहीं जी सकता, और जीना तो दूर की बात, ये तसव्वुर तक करना ही जानलेवा होता है। क्यों इतनी कठोर बन गई हो? मैं जानता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी के फ़ैसले के लिए आज भी हतमी राय तुम्हारी ही मानी जाएगी। अपने साथ साथ मुझ पर यह जुल्म मत होने दो। मैं अम्मी को दोबारा भेजना चाहता हूँ, प्लीज़ इस बार मायूस मत लौटाना। वो बेबस अंदाज में मुखातिब था। शहरीना ने कर्ब से आंखें मींच लीं। कितने ही दिनों से वो उसे कॉल्स कर रहा था और वो उसकी कॉल्स अटेंड ना कर रही थी। मैसेज भी बिना पढ़े डिलीट कर देती। आज की इस तरारी हरकत के नतीजे में मैसेज सुन तो लिया, लेकिन अब इस हरकत पर भी पछतावा हो रहा था। और दूसरी तरफ शायद मोबाइल सारिम के हाथ में ही था। ब्लू टिक देखते के साथ ही उसने कॉल मिला ली। शहरीना ने गहरी सांस अंदर खींची, फिर कॉल अटेंड कर ली। कैसी हो शहरीना? वो बेकरारी भरे लहजे में गोया हुआ। खाला को मत भेजना सारिम। उसने गोया उसका सवाल सुना ही ना था। ऐसे क्यों कर रही हो? खालू जान की नाराज़गी बजा, लेकिन तुम तो हमारे लिए स्टैंड ले सकती हो। अम्मी माफ़ी मांग चुकी हैं, दोबारा भी आके माफ़ी मांगने को तैयार हैं। तुम खालू जान से कहो ना कि वो दिल बड़ा करके उन्हें माफ़ कर दें। अब्बू खाला को माफ़ कर भी दें तो मैं अपने दिल का क्या करूं? खाला के इल्ज़ाम के साथ साथ मुझे तुम्हारी बेएतबारी ने भी तो तोड़ा था ना सारिम। वो जैसे सिसकी थी। मैं तुम्हारी ये गलतफहमी कैसे दूर करूं शहरीना? मुझे तुम पे कोई बेएतबारी नहीं थी। उस वक्त फ़कत कम्युनिकेशन गैप हुआ था। वो बेबस होके बोला। अच्छी इस्तलाह गढ़ी है। वो इस्तेहज़ाइया हंसी। बहरहाल मुझे तुमसे यही कहना है कि खाला को दोबारा भेजने की कतई ज़रूरत नहीं। अब्बू का फ़ैसला अटल है और खाला ने हमारे साथ जो भी किया, लेकिन मैं अब भी नहीं चाहती कि अब्बू उनसे तल्ख़ अंदाज में पेश आएँ। अगर हम दोनों के बीच ताल्लुक़ वाला बाब बंद हो जाए तो हो सकता है कुछ अरसा गुजरने के बाद दोनों ख़ानदानों के दरमियान ताल्लुक़ फिर से बहाल हो जाएं। अम्मी और खाला का एक दूसरे के सिवा है ही कौन? मैं नहीं चाहती कि दोनों बहनों का ताल्लुक़ हमारे रिश्ते की भेंट चढ़े। अब्बू ने पिछली बार भी खाला से ही कहा था कि अगर वो फ़कत अम्मी की बहन की हैसियत से इस घर में आती हैं तो उनकी आमद सर आँखों पर, लेकिन टूटे रिश्ते अब बहाल नहीं हो सकते। प्लीज़ सारिम, तुम दोबारा इस मकसद से खाला को यहाँ मत भेजो। ये अब कतई नामुमकिन है। वो दिल का कर्ब छुपाती अटल लहजे में मुखातिब थी और सारिम की कुछ मज़ीद सुने बिना फ़ौरन ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। वो फिर कॉल कर रहा था, लेकिन ये तय था कि शहरीना ने उससे दोबारा बात नहीं करनी थी। मोबाइल ऑफ करके वो थके हारे अंदाज में बेड पर लेट गई। आंसू गाल भिगोने लगे थे। सारिम उसका खालाजाद होने के साथ बेहतरीन दोस्त भी था। इकट्ठे शरारतें करते बचपन गुजरा। खाला का घर ज़्यादा दूर न था। वो दोनों इकट्ठे स्कूल जाते। शाम को सारिम उसके साथ खेलने आ जाता। वो बहुत ज़हीन था। अपना होमवर्क मुकम्मल करके आता तो शहरीना को किताबों कॉपियों में उलझा हुआ पाता। तुम फटाफट याद करके मुझे सुनाओ, होमवर्क मैं कंप्लीट करता हूँ। शहरीना की वैसे भी लिखने से जान जाती थी। वो सारिम की मदद पर उसकी शुक्रगुजार होती। वह हर जगह, हर घड़ी, हर पल उसका मुआविन मददगार था। स्कूल में कोई बच्चा शहरीना को टेढ़ी आंख से देखने की हिम्मत न करता था। शाम को जब वो दोनों आस पड़ोस के बच्चों के साथ मिलकर खेलते, तब भी सारिम की मौजूदगी में किसी बच्चे की हिम्मत ना होती कि वो किसी भी खेल में शहरीना के साथ बेईमानी या फाउल प्ले कर सके। हाँ, कभी कभार शहरीना और सारिम की आपस में लड़ाई भी हो जाती, मगर रूठने का दौरानिया बहुत मुख्तसर होता। ये सारिम था जो गलती होने या ना होने दोनों सूरतों में खुद ही सॉरी में पहल कर लेता। बचपन गुजरा, दोनों ने लड़कपन की सरहद पर कदम रखा और तब जाने कैसे दोनों को अपनी माँओं के इरादे का इल्म हुआ। राफ़िया खाला ने बरसों पहले ही बहन से सारिम के लिए शहरीना को मांग लिया था। आकिफ़ा को अल्लाह ने औलाद की सूरत सिर्फ शहरीना से नवाजा था। दोनों मियाँ बीवी की इकलौती बेटी में जान थी।
اپنی شہزادی کے لیے سارم سے بہتر انہیں کون لگ سکتا تھا؟ خالہ بھانجی پر جان چھڑکتی تھیں، سارم بھی ہر لحاظ سے ہونہار بچہ تھا۔ شرینہ اپنے اور اس کے مابین جڑے تعلق کو علم ہونے پر پہلے والی شہرینہ نہ رہی تھی، بلکہ وہ اپنے خول میں سمٹ گئی تھی۔ اب اسے سارم کا سامنا کرتے ہوئے عجیب شرم، جھجک اور گھبراہٹ ہوتی تھی۔ پھر ماں کی بھی ہدایت تھی کہ اب اسے سارم سے بے تکلفانہ بات چیت سے گریز کرنا چاہیے۔ دونوں بہنیں اپنی خاندانی اقدار کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ شرم، حیا، اخلاق، آداب کے سارے اسباق شرینہ کو گھول کر پلا دیے گئے۔ سارم بیچارہ شہرینہ کی شکل تک دیکھنے کو ترس جاتا۔ اب خالہ کے گھر بغیر کسی جواز کے جانا ناممکن ہو گیا تھا۔ کبھی کسی موقع تہوار پر پورا گھرانہ مدعو ہوتا، تبھی شہرینہ یا شہرام ایک دوسرے کے گھر آ پاتے۔ وہ بڑوں کے سامنے فرما بردار شکل بنائے بیٹھا رہتا، لیکن بہت کوشش کے بعد کوئی ایسا موقع ڈھونڈ ہی لیتا جب شہرینہ اکیلی ہوتی۔ 2-4 منٹ کی مہلت دل کی بے قراریوں کا حال سنانے کو ناکافی ہوتی تھی، پھر بھی وہ کسی نہ کسی طور حال دل کہہ سناتا تھا۔ شہرینہ کی شرمگی ہنسی ہی اس کا جوابی اقرار ہوتی۔ زندگی کا یہ دور بہت حسین تھا۔ پھر دونوں خاندانوں کے بیچ ہلکی سی تلخی نے جنم لیا۔ رافعہ بھانجی کے یونیورسٹی جانے کے حق میں نہ تھیں۔ ان کی دانست میں اس نے جتنا پڑھ لیا وہ بہت تھا۔ نثار احمد بیٹی کو آگے بڑھانے کے خواہش مند تھے، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ اپنی بیٹی کی خواہش کے آگے کسی کو رکاوٹ کھڑی کرنے کی اجازت نہ دے سکتے تھے۔ شہرینہ نے بہت اچھے نمبروں سے گریجویشن مکمل کی تھی۔ آگے پڑھنا اس کی شدید خواہش تھی۔ عاکفہ اس معاملے میں شوہر اور بیٹی کے بجائے بہن کی ہمنوا تھیں۔ وہ مخلوط تعلیمی ادارے میں بیٹی کو بھیجتے ہوئے ہچکچا رہی تھیں۔ آپ بات سمجھنے کی کوشش تو کریں شہرینہ کے ابو۔ رافعہ آپا لڑکیوں کے یونیورسٹی میں پڑھنے کو اچھا نہیں سمجھتی۔ انہوں نے اپنی تینوں بیٹیوں کو بھی آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ کل کو ہماری شہرینہ نے انہی کے گھر جانا ہے۔ ہمیں شرینہ کے معاملے میں ان کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا ہوگا۔ عاکفہ شوہر کو معاملے کی نزاکت سمجھانا چاہ رہی تھیں، لیکن نثار احمد کچھ سننے پر تیار نہ تھے۔ رافعہ آپا اپنی بیٹیوں پر پورا حق رکھتی تھیں، حالانکہ انہیں اپنی بچیوں کو بھی اعلیٰ تعلیم دلوانی چاہیے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا تو ان کی مرضی۔ مجھ سمیت کوئی بھی اس معاملے میں انہیں کوئی دوش نہیں دے سکتا، لیکن ابھی میری بچی میرے گھر ہے، اس کی زندگی کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے کا مجھے پورا اختیار ہے۔ شرینہ آگے بڑھنے کی خواہش مند ہے تو میں اسے ضرور آگے پڑھاؤں گا۔ ویسے بھی تعلیم انسان کا بنیادی حق ہے، کوئی بھی شخص میری بیٹی سے یہ حق نہیں چھین سکتا۔ نثار احمد دو ٹوک انداز میں بولے تھے۔ عاکفہ شوہر کو سمجھانے میں ناکام ہوئیں تو اکیلے میں بیٹی پر چڑھ دوڑیں۔ تم خود اپنی راہ میں کانٹے بو رہی ہو۔ رافعہ آپا نے ایک بار نہیں کئی بار صاف اور واضح لفظوں میں جتا دیا ہے کہ وہ تمہارا لڑکوں کے ساتھ پڑھنا پسند نہیں کریں گی۔ تمہارے سر سے یونیورسٹی جانے کا بھوت اترتا کیوں نہیں؟ وہ بیٹی پہ بگڑ رہی تھیں۔ آپ فکر نہ کریں امی، خالہ اگر ناراض ہوئی بھی تو یہ ناراضگی عارضی ہوگی، سارم خود ہی خالہ کو منا لے گا۔ شرینہ نے ماں کو تسلی دی۔ سارم پر اس کا یہ اعتماد بلا وجہ نہ تھا، بلکہ یہ اعتماد سارم کا اپنا عنایت کردہ تھا۔ اس نے ماں اور خالہ کی مخالفت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھا تھا۔ سارم بھی تعلیمی میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد عملی زندگی میں قدم رکھ چکا تھا۔ اس کے شاندار تعلیمی ریکارڈ کی بنیاد پر اسے جلد ہی بہت اچھی ملازمت مل گئی۔ رافعہ ایک عرصے تک بھانجی سے کھچی رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ خالہ کا غصہ بھی دم توڑ گیا۔ وہ اب لاڈلی بھانجی کو بہو بنا کر اپنے آنگن کی رونق بنانا چاہتی تھیں۔ ویسے بھی شرینہ کا ماسٹرز مکمل ہونے کو تھا، اس کے خواب پورے ہو گئے تھے۔ ان خوابوں کی تکمیل پر وہ باپ کے ساتھ ساتھ سارم کی بھی ممنون تھی۔ سارم کی طرف سے تو اس پر جاب نہ کرنے کی بھی کوئی پابندی نہ تھی۔ میں جانتا ہوں جاب کرنا بھی تمہارا بچپن کا شوق ہے، اگر کوئی اچھی آفر ہوتی ہے تو قبول کرتے ہوئے مت ہچکچانا۔ اتنی اچھی ڈگری لے کے گھر بیٹھ جاؤ گی تو یہ تو زیادتی ہوگی نا اس ڈگری کے ساتھ۔ تم کیا چاہتے ہو سارم، کہ خالہ مجھے بہو بنانے کا ارادہ بالکل ہی گول کر دیں؟ وہ مشکوک نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے بولی۔ عمر بڑھنے اور وقت گزرنے کے ساتھ وہ کم از کم اتنی میچور ہو گئی تھی کہ سارم کی آمد پر شرما کے کمرے میں بند ہونے کے بجائے اب اس سے پہلے والے دوستانہ انداز میں سہولت سے بات کر لیتی تھی۔ سارم اس کی بات سن کے کہاں لگا کے ہنس پڑا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہو،
اگر امی کو علم ہوا کہ میں تمہیں جاب کرنے کی اجازت دے رہا ہوں تو وہ تمہیں اپنے گھر لانے سے پہلے مجھے بوریا بستر سمیت گھر سے نکال دیں گی۔ تو جب خالہ کے مزاج کو جانتے ہو تو ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ اس نے مسکرا کے پوچھا۔ اگر ڈائلاگ نہ سمجھو تو تمہاری ہر خواہش پوری کرنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ وہ اس پر محبت بری نگاہ ڈالتے ہوئے مسکرایا تھا۔ ہے تو یہ فلمی ڈائلاگ ہی، مگر کیا یاد کرو گے، کر لیا تمہاری بات کا یقین۔ وہ ہنسی تھی۔ ان دنوں مسکراہٹ اس کے لبوں سے جدا ہی نہ ہوتی تھی۔ کس کو خبر تھی کہ بہت جلد یہ لب مسکرانا ہی بھول جائیں گے۔ شادی کی تاریخ ٹھہرانے کے لیے آمنہ آپی کا انتظار تھا۔ سارم کی بڑی بہن جو بیرون ملک مقیم تھیں، سارم کی بڑی تینوں بہنیں شادی شدہ تھیں۔ حفصہ اور افشی آپی اسی شہر میں بیاہی گئی تھیں تو آمنہ آپی 7 سمندر پار سگے تایا کے ہاں بیاہی گئی تھیں۔ اکلوتے بھائی کی شادی کے لیے تینوں بہنوں کے دل میں بہت سے ارمان چھپے تھے۔ آمنہ نے پاکستان آنے کا گرین سگنل دے دیا تو دونوں گھرانے جوش و خروش سے شادی کی تیاری میں لگ گئے۔ وہ بھی ایسا ہی ایک دن تھا۔ شہرینہ ماں کے ساتھ بازار سے ابھی لوٹی تھی۔ اسی دوران رافعہ خالہ کی آمد ہوئی۔ شہرینہ کو خالہ کے چہرے پر نظر ڈالتے ہی کسی انہونی یا گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ خیر تو ہے آپا، اس وقت اکیلی آئی ہیں کیا؟ عاکفہ نے سارم کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں۔ سارم آفس کے کام سے اسلام آباد گیا ہے، میں اور تمہارے بھائی صاحب آئے ہیں، انہوں نے سپاٹ سے انداز میں بہن کو جواب دیا۔ تنویر صاحب کو آتا دیکھ کر عاکفہ مزید حیران ہوئی۔ دونوں بہنیں تواتر سے ایک دوسرے کے گھر کا چکر لگاتی تھیں۔ کبھی کبھار نثار احمد بھی بیگم کے ساتھ سالی کے گھر چلے جاتے، لیکن تنویر صاحب کا عید بقرعید کے سوا یہاں کا چکر نہ لگتا۔ وہ اپنی دکان اور مسجد کے سوا مشکل سے ہی کہیں آتے جاتے تھے۔ نثار احمد آگے بڑھ کر ان سے ملے۔ آج تو آپا کے ساتھ تنویر بھائی بھی آئے ہیں، کمال ہی ہو گیا بھائی۔ کمال تو وہ ہے جو تمہاری بیٹی نے کیا نثار، رافعہ پھنکارنے کے انداز میں بولی تھی۔ رافعہ بیگم تحمل سے بات کریں، میں کتنا سمجھا بجھا کے لایا ہوں آپ کو۔ تنویر خالو نے بیوی کو دھیمے لہجے میں سمجھایا۔ تحمل سے بات کرنے کی گنجائش بچی کب ہے تنویر صاحب، آپ مجھے میرے انداز میں بات کرنے دیں ورنہ باہر جا کے گاڑی میں بیٹھیں، میں قصہ ختم کر کے 2 منٹ میں آتی ہوں۔ رافعہ نے شوہر کو گھورا، وہ اسی لیے شوہر کو ساتھ لانا بھی نہیں چاہ رہی تھیں۔ اس گمبھیر صورتحال میں بھی انہی کو ٹھنڈا رہنے کا مشورہ دینے آئے تھے، اور رافعہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیسے اپنے دل کی کھولن باہر نکالیں۔ شہرینہ خالہ کے تیور دیکھ کر جی ہی جی میں کانپ گئی۔ خالہ جس تنفر بھرے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی وہ ان نگاہوں کی تاب نہ لا پا رہی تھی۔ آخر اس سے ایسا کیا قصور سرزد ہو گیا تھا؟ عاکفہ اور نثار احمد بھی حیران پریشان کھڑے تھے۔ اس دن سے بچنے کے لیے میں شہرینہ کے یونیورسٹی جانے کے خلاف تھی نثار احمد، لیکن تمہارے سر پر بیٹی کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کا بھوت سوار تھا۔ اب دیکھ لو اپنی بیٹی کے کرتوت، کیا گل کھلاتی پھر رہی ہے یہ۔ انہوں نے تنفر بھرے انداز میں موبائل فون نثار احمد کی طرف بڑھایا تھا۔ نثار احمد نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے حیران سے انداز میں فون تھاما۔ عاکفہ بھی شوہر کے قریب ہوئی تھی۔ دونوں میاں بیوی نے بیک وقت موبائل اسکرین کو دیکھا، پھر عاکفہ نے بے یقینی سے بیٹی کی طرف نگاہیں اٹھائیں، جبکہ نثار احمد نے سنجیدگی سے سالی کی جانب دیکھا۔ ہاں دیکھ لیں یہ تصویریں، کیا کہو کہ اب نثار احمد، کیا اس بے غیرتی کی بھی کوئی توجیہ پیش کرو گے؟ وہ زہر خون لہجے میں مخاطب ہوئیں۔ شہرینہ کا دل زور زور سے دھڑکا۔ یہ خالہ کن تصویروں کی بات کر رہی ہیں؟ وہ لپک کر آگے آئی اور باپ کے ہاتھ سے موبائل کھینچا۔ اسکرین پہ نظر ڈالنے کے ساتھ ہی اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ کسی لڑکے کے ساتھ اس کی انتہائی واہیات تصویر اسکرین پر موجود تھی۔ ابو یہ جھوٹ ہے، جعلی تصویر ہے، یہ فوٹو شاپڈ ہے۔ وہ تڑپ کر باپ سے مخاطب ہوئی۔ اتنی ڈٹائی مت اختیار کرو شہرینہ، قصور کیا ہے؟ قصور کیا ہے تو اسے قبول بھی کرو۔ کون ہے یہ لڑکا اور کب سے چل رہا ہے یہ چکر؟ رافعہ خالہ نے تنفر بھرے انداز میں اسے مخاطب کیا۔ جان نچھاور کرنے والی خالہ کا یہ لب و لہجہ اور انداز دیکھ کے شہرینہ تو گش کھانے کو ہو گئی۔ میرا یقین کریں خالہ، میں اس لڑکی کو جانتی تک نہیں، یہ تصویر جعل سازی سے بنائی گئی ہے۔ اس نے روحانسی ہو کر اپنی صفائی پیش کی۔ کیسی جعل سازی؟ کہہ دو یہ کپڑے جو تم نے پہن رکھے ہیں یہ تمہارے نہیں؟ ارے یہ وہی تو سوٹ ہے جو میں نے ہی تمہاری عید میں بھیجا تھا۔ دیکھو غور سے، یہ نظر کمزور ہو گئی ہے،
جی خالہ، یہ تو میں ہی ہوں۔ یونیورسٹی کے ایک فنکشن میں یہ والا سوٹ ہی پہن کے گئی تھی، لیکن کسی نے میری تصویر کو کسی دوسرے کی تصویر کے ساتھ جوڑا ہے، میرا یقین کریں۔ کیوں؟ کسی کو تمہارے ساتھ یہ دشمنی کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کچھ تو ایسا ہوا ہوگا نا جس کی بنیاد۔ پلیز آپا، جب میری بچی نے کہہ دیا ہے کہ یہ اس کی تصویر نہیں تو آپ بات آگے کیوں بڑھا رہی ہیں؟ مجھے اپنی بیٹی پر مکمل اعتماد ہے، یہ کوئی ایسا کام کر ہی نہیں سکتی جس سے اس کے والدین کی عزت پہ حرف آئے۔ نثار احمد نے سالی کی بات کاٹی تھی۔ یہ تمہاری دی ہوئی شے ہے نثار احمد، جو آج ہم سب کو یہ دن دیکھنا پڑا۔ اگر دوسری شریف لڑکیوں کی طرح یہ بھی 14 جماعت پڑھ کے گھر بیٹھ جاتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ کیا بات کر رہی ہیں آپا؟ آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والی لڑکیاں شریف نہیں ہوتی؟ اور میری بیٹی پر کوئی تہمت باندھنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ یہ اپنے باپ کی مرضی اور اجازت سے یونیورسٹی پڑھنے گئی تھی۔ ہاں تو دیکھ لو نا پھر یونیورسٹی جانے کا نتیجہ۔ اس تصویر کو تم تو جھٹلا سکتے ہو، میں نہیں۔ خود سوچو، کسی نے یہ تصویر کھینچی ہوگی نا، اور پھر میرے ہی نمبر پہ کیوں بھیجی گئی؟ کس نے دیا میرا نمبر؟ تو تم بیٹی پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کر رہے ہو۔ ہم نہ تو ایسے عقل کے اندھے ہیں، نہ ہی ہماری آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے۔ وہ زہر خون لہجے میں گویا ہوئی۔ نثار احمد بھی مزید بگڑے۔ دونوں میں کوئی بھی رسانیت سے بات کرنے کو تیار نہ تھا۔ آپا آپ بیٹھیں تو صحیح، تسلی سے بات کرتے ہیں۔ عاکفہ بہن کے تیور دیکھ کر خود بوکھلا گئی تھی۔ اب بات کرنے کو بچا ہی کیا ہے عاکفہ؟ کس چاؤ اور ارمانوں سے ہم دونوں بہنوں نے اپنے بچوں کا رشتہ جوڑا تھا۔ اگر شہرینہ کو کوئی اور پسند تھا تو ہنسی خوشی سارم سے شادی کا ناٹک کیوں کر رہی تھی؟ یا سچ سچ بتاؤ، تم نے تو زور زبردستی کر کے اسے شادی پہ راضی نہیں کیا؟ جانے رافعہ خالہ کیوں اتنی بدگمان ہو رہی تھی؟ شہرینہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ گفتگو جس نہج پر جا رہی تھی اسے اس کا منطقی نتیجہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ فوراً اپنے کمرے کی طرف بڑھی اور سارم کا نمبر ملایا۔ 2 بار بیل جا کے بند ہو گئی تھی۔ سارم فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ کہیں خالہ نے اسے بھی سب کچھ بتا کر بدگمان تو نہیں کر دیا؟ اس کا دل کانپا۔ خالہ کے نمبر پر تصویر کس نے بھیجی؟ کیوں جال سازی کے ذریعے یہ تصویر بنائی گئی؟ اور بھیجنے والے کا مقصد کیا تھا؟ ذہن میں کل بلاتے سارے سوالوں کو پیچھے دھکیل کر اس وقت وہ فقط اپنا اور سارم کا رشتہ بچانا چاہتی تھی۔ لیکن سارم فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ایک بار پھر کال ملائی۔ ہاں شرینہ بولو، کیا بات ہے؟ وہ اس وقت بہت اہم میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا۔ شرینہ کی طرف سے بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کے بعد اس نے میٹنگ کے شرکاء سے معذرت کرتے ہوئے ایک سائٹ پر جا کر کال اٹینڈ کی۔ انداز میں عجلت تھی، لیکن شہرینہ نے اس عجلت بھرے انداز کو رکھائی پر معمول کیا۔ خالہ کو روک لو سارم، ورنہ سب ختم ہو جائے گا۔ وہ روحانسی ہو کے بولی۔ کیا مطلب؟ وہ الجھا۔ اس تصویر کی کوئی حقیقت نہیں، جانے کون حاسد ہے جو ہماری خوشیوں کے در پہ ہو گیا ہے۔ بہت مہارت سے یہ تصویر تیار کی گئی ہے، لیکن پھر بھی خالہ کو میرا یقین تو کرنا چاہیے تھا۔ کیا انہیں مجھ پہ اتنا سا بھی بھروسہ نہیں؟ ان سے بات کر کے انہیں سمجھاؤ کہ وہ ایک بے بنیاد اور جھوٹی بات پر یقین کر کے ہمارا رشتہ داؤ پہ مت لگائیں۔ کیا کہہ رہی ہو شہرینہ؟ مجھے تمہاری کوئی بات پلے نہیں پڑی۔ وہ قدرے جھنجھلا کے بولا۔ شہرینہ اس وقت اس کے اس جھنجھلائے ہوئے لہجے کی امید نہیں کر رہی تھی۔ اس نے دوبارہ سارم کو موضوع کی سنگینی کا احساس دلانا چاہا، لیکن سارم جانے کیوں اس وقت اس سے جان چھڑوانا چاہ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا کہے جا رہی ہو، کون سی تصویر، کیسی تصویر؟ اور میں جب تک یہ تصویر دیکھ نہ لوں مجھے کیسے معاملہ سمجھ میں آئے گا؟ فی الحال میں بہت ضروری میٹنگ اٹینڈ کر رہا ہوں۔ تمہاری بار بار کی جانے والی کالز کی وجہ سے ایک سائٹ پہ آ کے تمہاری بات سنی ہے، لیکن سچی بات ہے پلے کچھ نہیں پڑ رہا۔ میں میٹنگ سے فارغ ہو کے تمہیں کال بیک کرتا ہوں۔ شہرینہ ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی، لیکن سارم کی جانب سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ وہ بے یقینی سے اپنے فون کو دیکھنے لگی۔ زندگی بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ کرنے والا پہلی ہی آزمائش پر پورا نہ اترا تھا۔ اس پل سے زیادہ اسے سارم کے ساتھ کی کب ضرورت پڑ سکتی تھی؟ وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی مانند خود کو گھسیٹتی کمرے سے باہر نکلی۔ وہاں باپ اور خالہ کی بحث سنگین موڑ پر آ چکی تھی۔ اگر وضاحت مانگنے کا حق میرا نہیں ہے تو پھر کس کا ہے نثار احمد؟ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی زندگی میں شامل کرنے جا رہی ہوں اسے۔ معاملہ صرف تمہاری بیٹی کا نہیں، میری ہونے والی بہو کا ہے۔ اگر میری بیٹی آپ کے اعتبار کے قابل نہیں آپا تو پھر یہ رشتہ جڑے رہنے کا بھی کوئی جواز نہیں۔
اور جب رشتہ ہی باقی نہیں رہے گا تو پھر آپ شہرینہ کے کردار پہ انگلی اٹھانے کا حق بھی کھو بیٹھیں گی۔ وہ تلخ لہجے میں بولے تھے۔ تم شہرینہ پر اندھا اعتبار کر رہے ہو کیا؟ تم شہرینہ پر اندھا اعتبار کر رہے ہو؟ کیا اس سے ایک بار بھی نہیں پوچھو گے کہ یونیورسٹی میں کیا معاملہ پیش آیا؟ تصویر میں جو لڑکا ہے وہ کون ہے؟ اور اگر کسی نے یہ سب دشمنی میں بھی کیا ہے تو اس کی نوبت کیوں پیش آئی؟ تم الٹا مجھے رشتہ ختم کرنے کی دھمکی دے رہے ہو۔ رافعہ چراغ پا ہوئی تھی۔ آپا میں دھمکی نہیں دے رہا، میری طرف سے اب یہ رشتہ ختم ہی ہے۔ میں ایسے گھر میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا جہاں اس کے کردار کو اعتبار کے قابل ہی نہ سمجھا جائے۔ نثار احمد کی برداشت بھی جواب دے گئی تھی۔ عاکفہ جو ہکا بکا ہو کے بہن اور شوہر کی گفتگو سن رہی تھیں، شوہر کے منہ سے یہ سن کر مزید بوکھلا گئیں۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ نثار؟ یہ وقت جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا ہے۔ آپا آپ بیٹھے تو صحیح، یہ شرینہ آپ کے سامنے کھڑی ہے، اس سے جو پوچھنا ہے، جو وضاحت صفائی مانگنی ہے مانگیں، آپ کا حق ہے۔ یہ اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو یہ قبول بھی کرے گی اور آپ سے معافی بھی مانگے گی۔ عاکفہ کے کہنے پر شہرینہ نے بے یقین ہو کر ماں کو دیکھا۔ بس کرو عاکفہ، جب تمہارے شوہر نے ہی کہہ دیا سب ختم، تو تم کس برتے پر اپنی لاڈوں سے معافی مانگنے کا کہہ رہی ہو؟ غلطی تو ہم سے ہوئی جو وضاحت صفائی مانگنے کا حق سمجھ کر یہاں چلے آئے۔ رافعہ کے تیور مزید بگڑ چکے تھے۔ آپ یہاں وضاحت مانگنے نہیں بلکہ ایک جھوٹ پر اندھا یقین کر کے فقط الزام تراشی کرنے آئی تھیں، اور واقعی میری بیٹی آپ کو صفائی دینے کی پابند نہیں، اس کے باپ کو اس پہ پورا بھروسہ ہے۔ نثار احمد ڈٹ کر بولے۔ شرینہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ شاید کوئی اور باپ ہوتا تو اس کا یقین ڈگمگا جاتا، لیکن اس کے باپ نے ایک لمحے کے لیے بھی اس فریب کاری پر یقین نہ کیا تھا۔ چلیں تنویر صاحب، اب یہاں رکنا اپنی مزید بے عزتی کروانے کے مترادف ہے۔ وہ تن فن کرتی چلی گئی تھیں۔ عاکفہ انہیں روکتی ہی رہ گئیں۔ کیا کر دیا آپ نے نثار؟ یہ وقت تحمل سے کام لینے کا تھا۔ اور شہرینہ تم بتاؤ کیا تھا؟ یہ سب کون ہے یہ لڑکا جس کے ساتھ اس بے حیائی سے مسکرا کے چمٹ کے کھڑی تھی؟ وہ گرا کر بیٹی سے مخاطب ہوئی۔ امی میں نے کہا نا یہ تصویر فوٹو شاپ ہے، کسی نے بہت مہارت سے میری تصویر ایک اور تصویر کے ساتھ جوڑی ہے۔ میں سدرا یا انم کے ساتھ فنکشن میں موجود تھی، آپ کو تو یاد ہے نا یہ سوٹ میں یونیورسٹی کے فنکشن میں پہن کے گئی تھی۔ ماں کی بے اعتباری نے اسے گھائل کر دیا تھا، پھر بھی وہ روتے ہوئے صفائی پیش کر رہی تھی۔ تو کسی کو کیا پڑی کہ وہ یہ جال سازی کرے اور پھر یہ تصویر آپا کے نمبر پہ بھیجے؟ یونیورسٹی میں ایسا کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوا ہوگا جو تم نے ہم سے چھپایا۔ کہیں تم نے اس لڑکے کو یا کسی اور لڑکے کو جھڑکا ہو، کسی نے تمہاری طرف پیش قدمی کی کوشش کی ہو اور تم نے اس کے جذبات کی پذیرائی نہ کی ہو اور اس نے ضد میں آ کے یہ قدم اٹھایا ہو۔ عاکفہ اب ہر ممکن پہلو پر غور کر رہی تھیں۔ شرینہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلائے گئی۔ تمہاری کسی سہیلی سے تمہارا جھگڑا ہوا ہو اور اس نے حسد، ضد یا جلن میں یہ کام کیا ہو؟ کچھ تو ہوا ہوگا نا شہرینہ، خدا کے لیے مت چھپاؤ، بتا دو سب۔ امی کہا نا کچھ بھی تو نہیں ہوا، اور میری 2 ہی سہیلیاں ہیں، آپ کو تو علم ہے نا، سدرا اور انم دونوں اسکول کے زمانے سے ہی میرے ساتھ ہیں، کتنی بار یہاں آ چکی ہیں، میں آپ کے ساتھ ان کے گھر جاتی ہوں، آپ ان کو خاندان سمیت اچھی طرح جانتی ہیں۔ مجھ پہ یقین نہیں آ رہا تو ان سے فون کر کے پوچھ لیں، وہاں کچھ بھی ایسا پیش نہیں آیا جو میرے لیے باعث تشویش ہوتا اور مجھے آپ سے کچھ چھپانے کی نوبت آتی۔ یہ وقت اپنی بیٹی کو حوصلہ دینے کا ہے، تم اپنی تفتیش سے اسے پریشان مت کرو عاکفہ۔ نثار احمد خف کی بھرے انداز میں بیوی سے مخاطب ہوئے۔ آپ تو رہنے ہی دینا، اور شرینہ دکھاؤ اپنا فون مجھے۔ عاکفہ اپنے ہر خدشے کی تسلی چاہتی تھی۔ شرینہ نے ایک لمحے سے بھی پہلے انہیں فون تھما دیا۔ عاکفہ غلط نہ تھیں، وہ ماں کو حق بجانب گردانتے ہوئے بھی ان کی اس بے اعتباری پر رنجیدہ تھی۔ میرا رب جانتا ہے ابو کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے مجھے آپ لوگوں سے نظریں چرانی پڑیں۔ میں واقعی نہیں جانتی کہ کس نے یہ گھناؤنی حرکت کیوں کی۔ میرا یقین کریں۔ وہ بے بس انداز میں باپ سے مخاطب تھی۔ تمہارے باپ کا تم پر یقین ایک لمحے کو بھی نہیں ڈگمگایا ہے بیٹا، تم کیوں ہلکان ہو رہی ہو؟ نثار احمد نے بیٹی کو اپنے ساتھ لگا کر تسلی دی۔ باپ کے اس مان اور بھروسے نے اسے اپنی ہی نظروں میں معتبر کر دیا تھا، لیکن آنسو گال بھگوئے جا رہے تھے۔ عاکفہ نے کچھ دیر تک موبائل کھنگالنے کے بعد اسے موبائل واپس کرنا چاہا۔ نہیں امی، فی الحال یہ آپ اپنے پاس رکھیں، یہ میرا باہر کی دنیا سے رابطہ نہیں رہے گا۔ جب میرا باہر کی دنیا سے رابطہ نہیں رہے گا تو شاید اسی طرح
میں آپ کا اعتبار جیت سکوں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں سے شکوہ برآمد ہوا تھا۔ کسی حاسد کی نظر لگ گئی میری بچی کی خوشیوں کو۔ کسی کو کیا ملا یہ سب کر کے؟ میرا تو سوچ سوچ کر سر پھٹ رہا ہے۔ عاکفہ نے اپنی گنپٹیاں دبائیں، اور یہ وہ سوال تھا جس کا جواب کسی کے پاس بھی نہ تھا۔ شرینہ خود سوچ سوچ کر پاگل ہونے والی تھی کہ اس مذموم حرکت کے پیچھے کون ہے، اور اس حرکت سے وہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ماں سے اپنا موبائل واپس نہیں لیا تھا۔ عاکفہ نے بھی جانے کیا سوچ کر موبائل آف کر کے دراز میں ڈال دیا۔ سارم اس سے رابطہ کرنے کی کوشش میں ناکامی کے بعد بے حال ہوا جا رہا تھا۔ اسلام آباد سے واپسی پر اسے سارے ماجرے کا پتہ چلا تھا۔ ایک نظر دیکھ کر ہی پتہ چل رہا ہے کہ جعلی تصویر ہے یہ، اور آپ ہنگامہ کرنے خالہ کے گھر پہنچ گئیں۔ وہ تصویر بھیجنے والے کا مقصد نہ سمجھ کر الجھن میں مبتلا تو ہوا تھا، لیکن ماں کی حرکت پر بے تحاشا خفا بھی تھا۔ رافعہ کو اب بھی سمجھانا مشکل تھا کہ یہ تصویر واقعی حقیقی نہیں ہے۔ سارم نے تصویر کا فورینزک کروا کر ماں کو یقین دلایا کہ شرینہ کی تصویر جعل سازی سے بنائی گئی ہے۔ رافعہ قدرے شرمندہ تو ہوئیں، لیکن اب ان کے خدشات کی نوعیت بدل گئی تھی۔ تو کسی کو اس گھناؤنے کام کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس حرکت کے پیچھے کچھ نہ کچھ عوامل تو ہوں گے نا۔ اب سارم کے ساتھ ساتھ بیٹیاں بھی انہیں سمجھانے میدان میں کودیں۔ کمال کرتی ہیں امی آپ، کسی اور کے کیے کی سزا شرینہ کیوں بھگتے؟ شرینہ کی تو ساری زندگی ہمارے سامنے کھلی کتاب کی مانند ہے۔ معصوم، بھولی بھالی، نیک سیرت لڑکی پر بلا وجہ شک کیا آپ نے، اور پھر سارم دیوانوں کی طرح چاہتا ہے اسے۔ آپ کا بیٹا اس کے بغیر جی نہیں پائے گا۔ خدا کے لیے آپ نثار خالو سے جا کے بات کریں۔ انہوں نے جو بات غصے میں کی، آپ معذرت کریں گی تو وہ یقیناً سارم اور شرینہ کا رشتہ پھر سے جوڑنے کا اعلان کر دیں گے۔ 7 سمندر پار بیٹھی آمنہ جہاں سے بھائی کا مقدمہ لڑ رہی تھی، اور رافعہ کون سا شرینہ سے نفرت کرتی تھیں۔ وہ پرانے خیالات کی مالک تھیں۔ مخلوط تعلیمی اداروں میں پڑھنے والی لڑکیوں کے بارے میں ان کی عمومی رائے یہ تھی کہ وہ بگڑی ہوئی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ شرینہ کی یونیورسٹی جانے کی وہ شدید مخالف تھیں، لیکن جب نثار احمد نے ان کی مخالفت کو خاطر میں لائے بغیر شرینہ کو یونیورسٹی پڑھنے بھیج دیا تو بہت دن تک وہ اپنی بات رد کیے جانے کا ملال دل میں لیے بیٹھی رہیں۔ لیکن پھر اولاد کے سمجھانے بجھانے اور خاص کر سارم کی خوشی کی خاطر وہ یہ کڑوا گھونٹ پینے پر راضی ہو گئیں، اور اب تو وہ بہت ارمانوں سے سارم کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھیں، جب ایک اجنبی نمبر سے آنے والی تصویر نے ان کے وہم میں سچ ثابت کر دیے۔ بنا تصدیق کے وہ اس پر فوراً اعتبار کر بیٹھیں، اور نہ صرف اعتبار کر بیٹھیں بلکہ بہن کے گھر جا کر شرینہ کو مورد الزام بھی ٹھہرا دیا۔ تصویر من گھڑت اور جھوٹی ثابت ہونے کے بعد وہ پشیمان ہو کر پھر شرینہ کا ہاتھ مانگنے بہن کی دہلیز پر جا پہنچیں۔ سارم نے تصویر کا ٹیسٹ کروا لیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ہاں فورینزک کروایا ہے۔ جانے کس بدخواہ نے ہمارے بیچ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ نثار میاں، میں اپنی جذباتیت پر شرمندہ ہوں۔ جو ہوا اسے بھول جاؤ اور بتاؤ میں اپنے سارم کی بارات لے کے کب تمہاری دہلیز پہ آؤں۔ رافعہ بہت لجاجت بھرے انداز میں بہنوئی سے مخاطب تھی۔ آپا، وہ قصہ تو اسی روز ختم ہو گیا تھا، اور آپ دوبارہ یہ سوال دہرا کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ شرینہ اور سارم کا رشتہ ختم ہو گیا تو کیا ہوا؟ آپ دونوں بہنوں کا رشتہ تو برقرار ہے نا، اور آپ اس حوالے سے ہمیشہ میرے لیے قابل احترام رہیں گی۔ اس گھر کے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے، لیکن اس رشتے کے علاوہ کوئی اور رشتہ پھر سے بحال نہیں ہو سکتا۔ میری دلی معذرت قبول کیجیے۔ نثار احمد کا انداز دو ٹوک اور اٹل تھا۔ عاکفہ بھی شوہر کو منانے میں ناکام ٹھہری۔ رافعہ کو مایوس لوٹنا پڑا تھا۔ بہن کے جانے کے بعد عاکفہ شوہر پر چڑھ دوڑی تھیں۔ انہیں ان کی حماقت کا احساس دلانا چاہا، لیکن نثار احمد اب اس معاملے میں کچھ سننے پر تیار نہ تھے۔ تم میری بیوی ہو عاکفہ، لیکن زندگی بھر تمہاری چند باتوں سے مجھے شدید اختلاف رہا ہے۔ بلکہ صرف تم ہی نہیں، بلکہ تم دونوں بہنیں ایک مخصوص ذہنیت کی مالک ہو۔ اب پتہ نہیں یہ تمہارے گھر کے گھٹے ہوئے ماحول کا نتیجہ تھا یا تم لوگوں کے ذہن میں بچپن سے ہی یہ باتیں بٹھائی گئیں۔ تم بچیوں کو جینے کی آزادی ہی نہیں دینا چاہتی۔ آپا نے پہلے بھی بہت بار اپنی مخصوص ذہنیت کا مظاہرہ کیا، اور تمہیں کبھی ان کی کسی بات سے اختلاف نہ ہوا۔ سارم ایک اچھا لڑکا ہے، اور اس کی ذہانت اور قابلیت کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کے گھرانے کے بہت سے پہلو نظر انداز کر دیے، لیکن یہ میری غلطی تھی۔ میں اپنی بیٹی کو اس تنگ ذہنیت والے فرسودہ گھر میں نہیں بیانا چاہتا۔
جانے زندگی کے کس موڑ پر دوبارہ کچھ اس قسم کی صورتحال درپیش ہو تو میری بیٹی تمہاری آپا کی نگاہوں میں پھر سے مشکوک گردانی جائے گی۔ اس کا اٹھایا ہر قدم کڑی نگرانی کی زد میں ہوگا۔ رافعہ آپا جذباتی ہیں، پہلے غصے اور جذبات میں میری بیٹی کو ناکردہ گناہ کے لیے قصوروار ٹھہرایا، اب غلطی مان کر دوڑی دوڑی چلی آئیں، لیکن معاف کرنا، تمہاری بہن اب میرا بھروسہ کھو چکی ہیں اور میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو انہیں سونپنے کی خود میں ہمت نہیں پاتا۔ عاکفہ جو شوہر کے انکار کو ان کی ضد اور انا پر محمول کر رہی تھیں، اس مدلل اور دو ٹوک جواب پر جان گئیں کہ اب دنیا کی کوئی طاقت شوہر کا جواب نہیں بدلوا سکتی۔ پھر بھی انہوں نے آخری کوشش کے طور پر شہرینہ کے صارم کے لیے دلی جذبات کا ذکر کر کے انہیں منانا چاہا۔ نثار احمد نے بیٹی کو بلا کر اپنے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے اس کی رائے بھی دریافت کی۔ شہرینہ اپنے اس باپ کا بھروسہ کیسے توڑتی جس نے ایسے وقت میں بیٹی کا بھروسہ نہ توڑا جب سگی ماں کی آنکھوں میں بھی اس کے لیے شک کی پرچھائیاں تھیں۔ مجھے اپنی عقل سے زیادہ آپ کی فہم و فراست پر بھروسہ ہے ابو۔ میری زندگی سے متعلق آپ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے دل و جان سے قبول ہے۔ اس نے ایک لمحے کا توقف کیے بنا باپ کی مرضی پر سر جھکا دیا تھا۔ عاکفہ بیٹی کی حماقت پر نالاں تھیں، لیکن ان کے بس میں کچھ نہ تھا۔ صارم کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کے اور شہرینہ کے بیچ جڑا یہ رشتہ اتنی آسانی سے ٹوٹ سکتا ہے۔ وہ شہرینہ سے ایک دفعہ مل کر سارا معاملہ سلجھانا چاہتا تھا، لیکن بہت دن تک تو اس کا نمبر ہی بند رہا، اور جب موبائل آن ہوا تب بھی وہ اس کی کوئی کال اٹینڈ کر رہی تھی، نہ ہی کوئی میسج سن رہی تھی۔ عاکفہ شوہر سے ناراض تھیں اور اس ناراضگی کا برملا اظہار کرتی رہتی تھیں۔ وہ دن بھی ایسا ہی دن تھا جب میاں بیوی کی تکرار بڑھتی چلی گئی۔ شہرینہ بے بس ہو کر ماں باپ کو آپس میں الجھتا دیکھ رہی تھی۔ جب نثار احمد نے بار بار اپنی پیشانی مسلی تو وہ فکر مند ہوئی۔ ابو، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ چہرہ بالکل سرخ ہو رہا ہے۔ شہرینہ تشویش کے عالم میں باپ کے قریب ہوئی۔ ہونا کیا ہے؟ تمہاری ماں کی باتوں سے بلڈ پریشر بڑھ گیا ہوگا۔ انہوں نے کن پٹی دبائی۔ اپنے ابو کا بی پی چیک کرو۔ عاکفہ بھی جھگڑا بھول بھال گئیں۔ شہرینہ بھاگ کر بی پی آپریٹس لائی۔ اب نثار اپنا بایاں بازو دبانے لگے۔ بلڈ پریشر چیک کرنے کے بعد شہرینہ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ او میرے خدا، ابو فوراً ہاسپٹل چلیں، بی پی شوٹ کر رہا ہے۔ مجھ سے ڈرائیونگ نہیں ہو پائے گی، دوا لے لیتا ہوں، ٹھیک ہو جاؤں گا، تم ٹینشن مت لو۔ ہمدانی صاحب کے گھر جا کر دیکھو، ہو سکتا ہے وہ اس وقت گھر پہ موجود ہوں، ہمیں ہاسپٹل چھوڑ آئیں گے۔ عاکفہ بھی شوہر کی حالت دیکھ کر حواس باختہ ہوں۔ نثار احمد نے بیٹی کو منع کرنا چاہا، لیکن وہ انہیں انسنا کرتی تیزی سے گھر سے باہر نکلی۔ پروفیسر ہمدانی ان کے پڑوسی تھے، بھلے مانس اور شریف النفس شخص تھے۔ نثار احمد سے ان کی اچھی سلام دعا تھی۔ اگرچہ عاکفہ ان کے خاندان کو پسند نہ کرتی تھیں، وہ انہیں حد سے زیادہ آزاد خیال لگتے تھے۔ کسی خاص موقع یا تہوار پر پکوانوں کے تبادلے کے علاوہ انہوں نے پڑوس میں بسنے والے خاندان سے کوئی تعلق استوار کرنے کی کوشش نہ کی تھی، لیکن اس وقت انہیں ان سے ہی مدد لینے کا خیال آیا تھا۔ صہیب ہمدانی صاحب کا منجلا بیٹا تھا۔ شہرینہ کے گھنٹی بجانے پر دروازہ اس نے ہی کھولا۔ ابو کا بی پی خطرناک حد تک بڑھا ہوا ہے، ان کے لیے ڈرائیونگ ممکن نہیں، آپ لوگوں میں سے کوئی ہمیں عزیز ہاسپٹل تک ڈراپ کر سکتا ہے؟ اس نے بنا کسی تمہید کے فوراً مطلب کی بات پوچھی۔ اس کا حواس باختہ چہرہ صورتحال کی سنگینی بتانے کو بہت تھا۔ جی بالکل، میں آتا ہوں، موبائل اور والیٹ اٹھا لاؤں، امی کو بتا کے فوراً آ رہا ہوں، آپ انکل کو چلنے کا کہیں۔ صہیب نے بھی سوچنے کے لیے ایک لمحہ نہ لیا تھا۔ اسی کے ساتھ وہ نثار احمد کو لے کر قریب ترین ہاسپٹل پہنچے تھے۔ فوری طبی امداد ملنے کی وجہ سے ان کی حالت سنبھلی تھی، ورنہ ڈاکٹرز کے مطابق بلڈ پریشر خطرناک حد کو چھو چکا تھا اور دل کے دورے سمیت جان تک جانے کا خطرہ تھا۔ اللہ نے کرم کیا اور بروقت ہسپتال پہنچنے سے ان کی طبیعت سنبھل گئی۔ اس بیماری کا فقط یہ فائدہ ہوا کہ عاکفہ نے شوہر سے الجھنا ترک کر دیا۔ وہ فی الوقت کوئی ایسی بات نہ کر رہی تھیں جس سے نثار احمد کی خفگی کا اندیشہ ہو۔ گھر کی پرسکون فضا پر شہرینہ نے بھی سکون کا سانس لیا، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ سکون کا یہ وقفہ عارضی ہے۔ چند دن بعد ہی ایک اور غیر متوقع صورتحال نے دل و دماغ میں ہلچل مچا دی۔
پروفیسر ہمدانی اپنی بیگم کو ساتھ لیے صہیب کے لیے اس کا رشتہ مانگنے گھر پہنچ گئے۔ جب نثار احمد نے سارم سے اس کا رشتہ توڑا تھا تو اس نے سارم کے لیے اپنے دلی جذبات پس پشت ڈالتے ہوئے فقط اچھی بیٹی بننے کا ثبوت دیا تھا۔ سارم کے لیے اس کے دل میں لاکھ خفگی سہی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ آج بھی اس کا دل سارم کے لیے ہی دھڑکتا تھا۔ ابھی تو اپنا اور اس کا رشتہ ختم ہونے پر اس نے کبوتر کی طرح آنکھیں موند لی تھیں۔ شاید دل کے نہاں گوشوں میں اب بھی سب کچھ ٹھیک ہو جانے کی امید زندہ تھی۔ یہ تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اسی دوران کوئی اور اس کا طلبگار بن کر سامنے آ جائے گا۔ پروفیسر ہمدانی اور ان کی بیگم بہت مان اور محبت سے اس کا ہاتھ مانگنے آئے تھے، اور پریشان کن چیز یہ تھی کہ نثار احمد اس پروپوزل پر سنجیدگی سے غور کر رہے تھے، جبکہ عاکفہ کو یہ گھرانہ کبھی بھی پسند نہیں رہا تھا، اور اب بھی وہ اپنی ناپسندیدگی کا برملا اظہار کر رہی تھی۔ جس چیز کو آپ ناگوار انداز میں آزاد خیالی قرار دے رہی ہیں عاکفہ بیگم، وہ ان کی روشن خیالی ہے۔ انتہائی مہذب، سلجھے ہوئے اور پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ آپ چونکہ خود اتنی تعلیم یافتہ نہیں، تو آپ کے احساس مروبیت نے کبھی آپ کو ان لوگوں سے گلنے ملنے نہیں دیا، حالانکہ وہ برسوں سے ہمارے ہمسائے ہیں۔ بہرحال مجھے وہ لوگ بہت پسند ہیں، اور میں بہت جلد انہیں مثبت جواب دینے والا ہوں۔ آپ بلا وجہ ضد پہ اتر آئے ہیں شہرینہ، شہرینہ سارم کے علاوہ کسی کے ساتھ خوش نہیں رہ پائے گی۔ عاکفہ اب شوہر سے الجھنے سے گریز کرتی تھیں، اب بھی بہت لجاجت بھرے انداز میں انہیں بابر کروانا چاہا۔ میں نے شہرینہ کی مرضی پوچھ کر ہی سارم سے اس کا رشتہ ختم کیا تھا، اور اب صہیب سے رشتہ جوڑنے سے پہلے بھی یقیناً اس کی مرضی پوچھوں گا، آپ فکر مت کریں۔ وہ بیوی سے مخاطب ہوئے۔ شہرینہ عجیب دوراہے پر آن کھڑی ہوئی۔ ابھی تو دل نے سارم سے جدائی کا فیصلہ ہی قبول نہیں کیا تھا، اتنی جلدی دل کسی اور کو سند قبولیت کیسے بخش سکتا تھا؟ شاید عاکفہ کا رابطہ اب بھی بہن سے بحال تھا۔ یہ خبر سارم تک بھی پہنچ گئی تھی، جب ہی بے قرار ہو کر میسج پہ میسج بھیجا جا رہا تھا۔ شہرینہ بے بس تھی۔ سارم نے یقیناً اس کا اعتبار بری طرح توڑا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ سارم اس پہ بھروسہ کرے گا، لیکن سارم کو اس پہ اعتبار کرنے کے لیے اس جھوٹی تصویر کا فورنزک کروانا پڑا تھا۔ اس کے اس فعل سے اس کی روح تک چھلنی ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اب بھی اس کے دل کا مکین تھا۔ کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنے کا تصور ہی سہانے روح تھا۔ عاکفہ اسے بار بار اکساتی تھیں کہ وہ باپ کے سامنے اپنی رائے کا دو ٹوک اظہار کر دے۔ میں نے اپنی زندگی سے متعلق ہر طرح کے فیصلے کا اختیار ابو کو دے دیا تھا امی، اب میں اپنے الفاظ سے پھر نہیں سکتی۔ وہ دھیرے سے بولی، ٹھیک ہے تو پھر باپ کا فیصلہ خوش دلی سے قبول بھی کرو۔ صہیب ایک اچھا لڑکا ہے، خوش شکل ہے، کتنا پڑھا لکھا اور اتنی اچھی نوکری کر رہا ہے۔ سارم کو ماضی سمجھ کے بھول جاؤ۔ عاکفہ بھی حقیقت قبول کر کے بیٹی کو نئی صورتحال سے سمجھوتے کا درس دے رہی تھیں۔ جان گئی تھیں شوہر کا فیصلہ اٹل ہے، وہ کسی قیمت پر سارم سے رشتہ نہیں جوڑیں گے۔ ایسے میں صہیب کا رشتہ ٹکرانا دانش مندی نہیں تھی۔ پڑوس میں بسنے والوں سے نظریاتی اختلاف کے علاوہ ان میں کوئی خاص برائی نہ تھی۔ شوہر کے بقول وہ پڑھے لکھے اور شریف النفس لوگ تھے، تو عاکفہ نے بھی اس رشتے پر دل کو جیسے تیسے کر کے بنا ہی لیا۔ شرینہ کا دل البتہ اس سے تعاون کو تیار نہ تھا، لیکن وہ کوشش کر رہی تھی کہ دل کا حال ماں باپ پر عیاں نہ ہو۔ حالانکہ صہیب میں واقعی کوئی کمی نہ تھی، وہ یونیورسٹی میں اس سے سینئر تھا، ذہین اور قابل لڑکا جس کی قابلیت کی پوری یونیورسٹی میں دھوم تھی، لیکن سب کچھ جس برق رفتاری سے طے پا رہا تھا اس کا دماغ بالکل سن سا ہو گیا۔ عاکفہ نے تو بیٹی کی شادی کی تیاری پہلے ہی مکمل کر رکھی تھی، اس لیے جب پروفیسر صاحب وغیرہ نے شادی جلد کرنے کا عندیہ دیا تو نثار احمد نے ان کا مطالبہ خوش دلی سے مان لیا۔ شرینہ معاف ہوتے دماغ کے ساتھ یہ سب دیکھ رہی تھی، لیکن کچھ کرنے سے قاصر تھی۔ شادی پر رافعہ آپا کو مدعو کرنا چاہو تو مجھے قطعاً کوئی اعتراض نہیں، وہ تمہاری بڑی بہن ہے اور یہ رشتہ ٹوٹنے والا نہیں۔ نثار احمد کے کہنے پر رافعہ نے شکوہ کنہ نگاہوں سے شوہر کو دیکھا، مگر کچھ کہنے سے گریز کیا۔ کچھ کہنے کا فائدہ بھی کیا تھا؟ انہوں نے شادی کارڈ جا کر دینے کے بجائے واٹس ایپ کر دیا تھا۔ شرینہ نے سارم کا نمبر بلاک کر دیا۔ دل پہ بھلے سے اختیار نہ تھا،
لیکن وہ نئی زندگی کی شروعات دیانتداری سے کرنا چاہتی تھی۔ شادی کے دن قریب آ گئے۔ وہ ددیالی رشتہ داروں میں ایک پھپھو اور چاچو تھے۔ اور وہ فیملی سمیت شادی میں شرکت کرنے پہنچ گئے تھے۔ گھر میں رونق اور گہما گہمی تھی۔ عاکفہ بھی سب کچھ بلائے ذوق و شوق سے شادی کی تقریب کو یادگار بنانے کی کوشش میں مصروف تھیں۔ مائیوں کی رسم گھر پر ہی ہوئی، لیکن عاکفہ نے اکلوتی بیٹی کی شادی کے حوالے سے دل میں چھپے سب ہی ارمان پورے کیے۔ ان کی ساری خاندانی روایتی رسمیں پوری کی جا رہی تھیں۔ سب بھرپور انجوائے کر رہے تھے، فقط شہرینہ تھی جس کا دل ہر گزرتے لمحے کے ساتھ گویا پاتال میں گرتا جا رہا تھا۔ مہندی کی تقریب سے پہلے نکاح کا پروگرام طے پایا تھا، لیکن پڑوس میں اب تک کسی قسم کی گہما گہمی کے کوئی آثار نہ تھے۔ پھپھو نے اس بارے میں اپنی حیرت کا برملا اظہار کیا تھا۔ پڑھی لکھی فیملی ہے، بہت میچور اور سوبر لوگ ہیں، تمہاری طرح ڈول دھماکے کرنے والے نہیں۔ تم لوگوں نے تو 4 دنوں سے ہنگامہ برپا کر رکھا ہے چھوٹی۔ نثار احمد نے بہن کو مسکرا کر چھیڑا۔ تو بھیا وہ پڑھے لکھے ہیں تو ہم بھی کوئی جاہل تو نہیں، لیکن خوشی کے موقع پر کچھ ہلا گلا تو بنتا ہے۔ پڑوس میں تو سناٹا چھایا ہوا ہے، لگ ہی نہیں رہا کہ اس گھر کے لڑکے کی شادی ہے۔ لائبہ پھپھو نے حیرت کا اظہار کیا تھا، اور یہ حیرت بے سبب نہ تھی۔ عصر کے وقت پروفیسر صاحب اور ان کی بیگم نثار احمد اور عاکفہ سے ملنے آئے۔ ان کے شرمندہ چہروں اور جھکے ہوئے کندھوں سے نثار اور عاکفہ کو کسی انہونی کا احساس ہونے لگا۔ خیریت تو ہے پروفیسر صاحب؟ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، نثار احمد نے متحوش ہو کر پوچھا۔ ہمدانی صاحب کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بتائیے تو صحیح کیا معاملہ ہے؟ بھابھی آپ لوگوں کی شکلیں دیکھ کے میرا دل ہول رہا ہے۔ عاکفہ نے پریشان ہو کر بیگم ہمدانی کو مخاطب کیا۔ صحیح 2 دن سے گھر سے غائب ہے، بیگم ہمدانی نے کانپتے ہوئے لہجے میں اطلاع دی تھی۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہاں چلا گیا؟ خدا نخواستہ کوئی حادثہ وغیرہ تو پیش نہیں آیا؟ نثار احمد کی سوچ کی پرواز یہیں تک جا سکی۔ نہیں، اس کے ساتھ تو کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، خیریت سے ہے وہ، لیکن اس نے ہمیں ضرور جیتے جی مار ڈالا ہے۔ کل پورا دن تو اس نے اپنا موبائل بند رکھا، ہم پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتے رہے، اور آج اس نے خود رابطہ کر کے یہ اطلاع دی کہ وہ اس شادی کے لیے تیار نہیں، اور شادی کا وقت گزرنے تک خود کو روپوش رکھے گا۔ ہمدانی صاحب نے جھکی ہوئی نگاہوں سے آگاہ کیا۔ او میرے اللہ، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کل شادی ہے، ہم دنیا والوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اپنے بیٹے سے پوچھا نہیں کہ اس حرکت کا مقصد کیا ہے؟ جب شادی کے لیے راضی نہیں تھا تو اس رشتے پہ حامی کیوں بھری؟ بلکہ یہ سوال تو ہمیں آپ سے پوچھنا چاہیے۔ آپ لوگوں نے رشتہ طے کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے کیوں نہیں پوچھا؟ عاکفہ تو ان لوگوں پر چڑھ دوڑی تھی۔ آپ کا تن غلط سمجھ رہی ہیں بھابھی، سچ تو یہ ہے کہ ہم نے یہ رشتہ صحیح کے کہنے پر ہی مانگا تھا۔ ہمیں تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یکا یکی کیا ہو گیا۔ شادی کے تمام انتظامات اسی کے سپرد تھے، مہمانوں کا تخمینہ، میرج ہال کا انتخاب، کھانے کا مینیو، وہ تو 2 دن پہلے تک انہی سب چیزوں میں الجھا ہوا تھا۔ پھر اچانک اس نے شادی سے انکار ہی کر دیا۔ یہ حقیقت تو ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ صاحب سے میری بات کروائیں، میں پوچھتا ہوں اس سے، ہو سکتا ہے اسے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو۔ نثار احمد دھیرے سے گویا ہوئے عاکفہ نے چونک کر شوہر کو دیکھا۔ ان کے سوا شاید کوئی بھی نثار احمد کی بات نہ سمجھ سکا تھا۔ کیسی غلط فہمی نثار صاحب؟ اچھی بات تو یہ ہے کہ صاحب نے ہمیں آپ لوگوں سے نظر ملانے کے قابل تک نہیں چھوڑا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ صاحب نے ہمیں آپ لوگوں سے نظر ملانے کے قابل تک نہیں چھوڑا۔ آج آپ کے پاس آنے سے پہلے تک ہم اس سے رابطے کی سر توڑ کوشش کرتے رہے، اب مایوس ہو کے یہاں آئے ہیں۔ ظاہر ہے آپ لوگوں سے حقیقت کب تک چھپاتے؟ ہمارے بس میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے کے سوا کوئی راستہ بچا ہی نہیں۔ ہمدانی صاحب کی شرمندگی کا کوئی انت ہی نہیں تھا۔ عاکفہ اور نثار احمد خاموشی اور بے بسی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ اگر آج رات تک آپ لوگوں کا صاحب سے رابطہ ہو جائے تو اس سے کہیے گا فقط ایک بار مجھ سے بات کر لے، ہو سکتا ہے وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا ہو۔ نثار احمد نے دھیمے لہجے میں کہا۔ سامنے بیٹھے میاں بیوی یقیناً ان کی بات نہ سمجھ پائے تھے۔ وہ بے تحاشا معذرت کا اظہار کر کے اسی شرمندہ سے انداز میں واپس چلے گئے تھے۔ کیا آپ بھی وہی سوچ رہے ہیں جو میں سوچ رہی ہوں؟ ان کے جانے کے بعد عاکفہ نے روحان سے انداز میں شوہر کو مخاطب کیا۔ نثار احمد نے گہرا سانس اندر کھینچا۔ یقیناً اسی نامعلوم شخص نے وہ جھوٹی تصویر صاحب کو بھی بھیج دی ہوگی۔
جانے کون میری بچی کی خوشیوں کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ عاکفہ بری طرح رو پڑی تھی۔ اسی دن سے ڈرتی تھی میں نثار احمد۔ میری بہن تو اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے شہرینہ کی معصومیت کا اقرار کرنے کے بعد دوبارہ آپ کی دہلیز پر شہرینہ کی طلبگار بن کے آئی تھی۔ آپ کی ضد اور ہر درمی نے یہ دن دکھایا ہے۔ کتنی معافی مانگی تھی آپا نے آپ سے، لیکن آپ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ اگر صارم اور شہرینہ کا رشتہ جڑ جاتا تو وہ نامعلوم شخص، بدخواہ شخص، دوبارہ اپنے مسموم ارادے میں کامیاب ہی کیوں ہوتا؟ اب یہاں سے رشتہ ٹوٹنے کے بعد شہرینہ کا کسی اچھی جگہ سے رشتہ آنا ہی ناممکن ہے۔ شادی سے ایک دن پہلے دلہا غائب ہو جائے تو دنیا والوں کی زبانیں کون پکڑے گا؟ عاکفہ رو رو کے بحال ہوئے جا رہی تھی۔ حوصلہ کرو عاکفہ، وہ دھیرے سے بولے۔ کیسے کروں حوصلہ؟ میری بیٹی کی نسبت دوسری بار ٹوٹی ہے۔ پہلی بار کی تو خیر تھی، لیکن اب تو شادی کارڈ بٹ چکے ہیں۔ کس کس کو شادی ملتوی ہونے کی اطلاع دیں گے؟ عاکفہ کے سوالوں کا نثار احمد کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اور بالفرض ہم کسی اور جگہ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو کیا گارنٹی ہے کہ یہ سب کچھ پھر نہ دہرایا جائے گا؟ ہائے میری معصوم بچی، جانے کیا لکھا ہے اس کے مقدر میں۔ ابھی کچھ دیر بعد مہندی کے فنکشن میں مہمان آنا شروع ہو جائیں گے، ہم کیا جواب دیں گے لوگوں کو؟ سوچ سوچ کر ان کے رونے کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اچھا سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو، ہو سکتا ہے صہیب سے رابطہ ممکن ہو جائے، میں اسے خود سمجھاؤں گا، بات کروں گا اس سے۔ نثار احمد نے محض بیوی کو تسلی دینے کے لیے امید افزا بات کی۔ یہ تسلی برائے تسلی ہی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا لیکن صہیب سے رابطہ ممکن نہ ہو پا رہا تھا۔ رات 12 بجے انہوں نے آخری بار ہمدانی صاحب کو فون کر کے صہیب کے بارے میں پوچھا تھا۔ اب اگر آپ کا بیٹا مل بھی جائے تو میری طرف سے انکار ہے پروفیسر صاحب، میں اس سے زیادہ ذہنی اذیت برداشت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کپ کپاتے لبوں سے کہہ کے رابطہ منقطع کر دیا۔ وہ بات جو چند گھنٹے پہلے صرف دونوں میاں بیوی کے درمیان تھی، اب گھر میں موجود ہر شخص معاملے سے آگاہ ہو چکا تھا۔ باہر کے مہمانوں کو تو لائبہ نے بھاوج کی طبیعت خرابی کا کہہ کر رخصت کر دیا تھا۔ کچھ قریبی عزیز اب بھی گھر میں موجود تھے۔ ابرار چچا اور لائبہ پھپھو بھائی بھاوج کو ہر ممکن تسلی دلاسے دے رہے تھے۔ دونوں کا دم غنیمت تھا، ورنہ عاکفہ اور نثار ٹینشن میں ایک دوسرے سے ہی جھگڑ پڑتے۔ جیسے تیسے کر کے رات کٹی تھی۔ آنے والے دن کے تصور سے ہی دونوں میاں بیوی کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ شادی کی تقریب کس طرح ملتوی کی جائے؟ نثار احمد کپ کپاتے ہاتھوں سے مہمانوں کی فہرست نکال بیٹھے تھے۔ اسی فہرست کے مطابق دور و نزدیک کے سب جاننے والوں میں کارڈ تقسیم کیے گئے تھے اور اب فرداً فرداً سب سے رابطہ کر کے شادی ملتوی ہونے کی خبر دینی تھی۔ ایسے میں رافعہ اور تنویر صاحب رحمت کا فرشتہ بن کر آئے۔ شادی میں بلاوے کے باوجود اس گھرانے میں سے کسی نے شادی سے قبل ہونے والی مہندی اور مائیوں وغیرہ کی تقریب میں شرکت نہ کی تھی۔ گمان غالب تھا کہ وہ لوگ شادی میں بھی نہیں آئیں گے، لیکن جانے کیسے ان تک شادی ملتوی ہونے کی خبر پہنچ گئی تھی۔ صبح سویرے دونوں میاں بیوی ایک بار پھر شرینہ کے سوالی بن کے آئے تھے۔ عاکفہ پر تو شادی مرگ طاری ہو گئی۔ وہ جذباتی انداز میں بہن سے لپٹ گئی تھی۔ نثار احمد کے پاس بھی آج انکار کا کوئی جواز نہ بچا تھا۔ ہمارے درمیان جو ہوا اسے بھول جاؤ نثار، ہم آج بھی اسی ایمان اور محبت سے شہرینہ کے طلبگار بن کے آئے ہیں جیسے برسوں پہلے آئے تھے، اور تم نے ہنسی خوشی شہرینہ کو میری جھولی میں ڈالا تھا۔ آج بھی کوئی ملال دل میں لائے بغیر اسی خوش دلی سے ہاں کرو۔ شاید رب کو ہمارے بچوں کا ملاپ اسی طرح منظور تھا۔ خدا کے لیے اب کوئی رکاوٹ نہ ڈالنا۔ آپا، میں تو آپ کے احسان تلے دب گیا ہوں، انکار کر کے کفران نعمت کیوں کرنے لگا؟ آپ نے آج ہماری عزت بچائی ہے، آپ کا یہ احسان تو میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتا۔ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولے۔ آج تو خوشی کا دن ہے، ٹوٹے ہوئے رشتے پھر سے جڑ گئے تو آپ لوگ یہ رونا دھونا بند کریں، میں سب کا منہ میٹھا کراتی ہوں۔ لائبہ پھپھو خوشی سے چہکی تھی۔ سب لوگ جیسے پھر سے جی اٹھے تھے۔ گھر میں شادی کے ہنگامے پھر سے جاگ اٹھے۔ اپنی زندگی میں ہونے والی اتنی برق رفتار تبدیلیوں پر شرینہ کا دماغ معوف ہو چکا تھا۔ اس نے تھک ہار کر خود کو قسمت کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ یہاں سے تو شادی کی تیاریاں مکمل تھیں، لیکن رافعہ خالہ کو اچانک بارات لانی پڑ رہی تھی۔ پھر بھی ان لوگوں کا جوش و خروش دید نہیں تھا۔
انہوں نے اتنے شارٹ نوٹس کے باوجود اپنے دل کے سب ارمان پورے کیے تھے۔ بارات نہایت دھوم دھام سے آئی تھی۔ تمہاری زندگی میں یکے بعد دیگرے جو اتنے سارے ڈرامائی موڑ آئے ہیں، ان پر تو واقعی ایک ڈرامہ بن سکتا ہے یار۔ سدرا اس کی بہترین سہیلی ہونے کے ساتھ ہمراز اور غمگسار بھی تھی۔ اس وقت برائڈل روم میں وہی اس کے پاس موجود تھی اور مسکراتے ہوئے اسے چھیڑ رہی تھی۔ میرے دل و دماغ تو سن ہو گئے ہیں۔ سچ پوچھو تو میرے سوچنے سمجھنے کی سب صلاحیتیں فی الحال مفلوج ہیں، بس خود کو حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے۔ شیرینا نے بے بس سے انداز میں مسکراتے ہوئے سہیلی کو اپنی دلی کیفیت سے آگاہ کیا۔ اسی لمحے ان دوستوں کی تکون کی تیسری رکن انم بھی پہنچ گئی تھی۔ یہ سب کیا ہے شیرینا؟ سنا ہے دلہا بدل گیا ہے؟ سچ میں تمہاری شادی سارم بھائی سے ہی ہو رہی ہے؟ وہ جوش اور مسرت سے سہیلی کے ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ شیرینا نے دھیرے سے مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا۔ میرا دل پہلے ہی کچھ اس قسم کے سگنل دے رہا تھا۔ 5-6 دن پہلے ہم سعدی بھائی کے ساتھ کافی پینے لگے تھے۔ سارم بھائی کو صہیب کے ساتھ بیٹھا دیکھا تھا، میں حیران تو ہوئی۔ سوچا تمہیں فون کر کے بتاؤں، پھر سوچا تم اتنی مشکل سے تو سنبھلی ہو، دوبارہ ڈسٹرب ہو جاؤ گی۔ مجھے لگتا ہے سارم بھائی نے صہیب کے سامنے اپنی محبت کا مقدمہ رکھا ہوگا اور دیکھا وہ جیت گئے۔ انم پورے جوش و خروش سے بتا رہی تھی، لیکن شیرینا اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ سارم اس کی سہیلیوں کے لیے ہرگز اجنبی نہ تھا۔ وہ بہت بار اسے تصویروں میں دیکھ چکی تھی، اور صہیب تو تھا ہی ان کا یونیورسٹی فیلو۔ اگر انم کہہ رہی تھی کہ اس نے ان دونوں کو دیکھا ہے تو وہ غلط نہیں کہہ رہی ہوگی، لیکن ان دونوں کو دیکھ کر اس نے جو نتیجہ اخذ کیا وہ درست نہ تھا۔ صہیب کی روح پوشی کے بعد اس کے ماں اور باپ دونوں کا خیال تھا کہ اسی نامعلوم بدخواہ نے صہیب تک بھی وہ فوٹو شاپ تصویر پہنچا دی ہے، اور صہیب بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا ہوا ہے جس غلط فہمی کا شکار رافعہ خالہ ہوئی تھی۔ شیرینا نے اس بارے میں بہت سوچا تھا اور اسے ماں باپ کی بات میں وزن لگا تھا۔ ظاہر ہے اس کے سوا کیا وجہ ہو سکتی تھی کہ صہیب نے عین وقت پر شادی سے انکار کر دیا، لیکن جو سوچ اسے اب بھی ہلکان کیے رکھتی تھی وہ یہ تھی کہ آخر دنیا میں کون شخص ایسا ہے جو اس کی دشمنی میں ان اوچھے ہتھ کنڈوں پر اترا ہوا ہے۔ وہ بار بار اپنے یونیورسٹی فیلوز کے بارے میں سوچتی، کبھی کسی نے اس کے ساتھ بلا وجہ بے تکلفی برتنے کی کوشش کی ہو، یا کسی غلط حرکت کے نتیجے میں شیرینا نے درستی سے جھڑکا ہو، کسی کی جانب سے التفات بھرا کوئی فقرہ سننے کو ملا ہو، یا شیرینا نے اپنی جانب کسی کے بڑھتے قدموں کو روکا ہو۔ وہ بار بار اپنی یادداشت کنگالتی، لیکن ایسا کوئی واقعہ ذہن کے پردے پر نہ لہراتا۔ تھک ہار کر اس نے اس بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ صہیب سے شادی طے ہونے کے بعد گھر میں یہ باب بھی بند ہو گیا تھا، لیکن جب صہیب کی طرف سے انکار سننے کو ملا تو عاقفہ نے پھر سے جھولیاں اٹھا اٹھا کر اسی نامعلوم بدخواہ کو بددعائیں دینا شروع کر دی تھیں۔ وہ ظالم شخص جو دوسری بار ان کی بیٹی کی خوشیوں کی راہ کے آڑے آیا تھا۔ رافعہ خالہ کو تصویر بھیجنے والے کے بارے میں تو شیرینا اب بھی لا علم تھی، لیکن دوسری بار یہ حرکت پہلے والے بدخواہ نے نہ کی تھی، اور اس حقیقت کا ادراک ہونے کے بعد شیرینا کا دھاڑے مار مار کے رونے کو جی چاہ رہا تھا۔ وہ سارم کی جانب سے اس گھٹیا حرکت کا تصور بھی نہ کر سکتی تھی، لیکن اپنی سہیلی کا آنکھوں دیکھا وہ کیسے جھٹلاتی۔ ویسے بتاؤں، ابھی تک مجھے لگ رہا ہے یہ سہیلی نہیں کیا ہے جو کچھ بھی کیا ہے، بلکہ کافی دیر سے جب سے اس سہیلی کی انٹری ہوئی ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ سہیلی ہے اس سب کے پیچھے انم۔ چلو دیکھتے ہیں میرا گیس ٹھیک لگتا ہے کہ نہیں۔ پہلے کتنے عرصے تک سارم اس کی منت سماجت کرتا رہا تھا، لیکن شیرینا کی جانب سے کوئی رسپانس نہ ملنے پر وہ اتنی گری ہوئی حرکت کر بیٹھا۔ اللہ جانے اس نے محیب کو تصویر بھی دکھائی تھی یا صرف اپنی محبت کی داستان سنا کر ہی اس رشتے سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا ہوگا۔ جس چیز کو اس کی نادان سہیلی سارم کی محبت کی جیت قرار دے رہی تھی، شیرینا کو اس وقت اس محبت سے بھی گھن آ رہی تھی۔ جب پروفیسر صاحب اپنے بیٹے کا انکار پہنچا کر رخصت ہوئے تھے تو اس لمحے مانو شیرینا کے ماں باپ کھڑے کھڑے مر گئے تھے۔ یہ ذلت برداشت کرنا آسان کام تھوڑی تھا۔ شیرینا بار بار اپنے باپ کا چہرہ دیکھتی، وہ ہائپر ٹینشن کے مریض تھے، یہ خبر سہار بھی پائیں گے یا نہیں، یہ سوچ کر شیرینا کا اپنا دل پاتال میں گرتا جا رہا تھا۔ پھر جب رافعہ خالہ سارم کا رشتہ لائیں تو کس عاجزی اور لجاجت بھرے انداز میں اس کا باپ ان کے سامنے شکر گزاری کا اظہار کر رہا تھا۔
شرینہ خود کو بھی رافعہ خالہ کے احسان تلے دبا محسوس کر رہی تھی۔ سارم کو دوبارہ پانے کی خوشی تو کہیں بہت پیچھے رہ گئی تھی، لیکن اب جب کہ سارم کی اصلیت ہی سامنے آ گئی تو محبت تو دور کی بات، وہ سارم کو اپنی نفرت کے قابل بھی نہ سمجھ رہی تھی۔ ستم ظریفی یہ تھی کہ وہ سارم کا حقیقی چہرہ کسی کو دکھا بھی نہ سکتی تھی۔ کسی روبوٹ کی مانند اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ خالہ نے اسے سینے سے چمٹایا تو اس کی آنکھوں سے 2 آنسو نکلے۔ اس لمحے ان سے ہر شکوہ دم توڑ گیا۔ کم از کم ان کی محبت میں تو کوئی کھوٹ نہ تھا۔ افشی اور حفصہ آپی اس کے واری صدقے جا رہی تھیں۔ وہ سب بے تحاشا خوش تھے، اور خوش تو اس کے پہلو میں بیٹھا شخص بھی تھا، بہت تھا۔ اس کی جگمگاتی آنکھیں اور خوشی سے کھنکتا لہجہ، اس کی خوشی چھپائے نہ چھپ رہی تھی۔ رخصتی کے وقت نثار احمد ایک بار پھر شکر گزاری کے جذبات سے مغلوب ہو کر سالی کے احسان مند ہوئے جا رہے تھے۔ آپا، ماضی میں کی گئی میری بات کے حوالے سے میری بیٹی کو کوئی طعنہ مت دیجیے گا۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں رافعہ سے مخاطب تھے۔ ہر خدشے کو ذہن سے جھٹک دے نثار بھائی، شرینہ ہم سب کو کتنی عزیز ہے، آپ اس کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ رافعہ کو چھوڑیں، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ کبھی آپ کو اپنے اس فیصلے پہ کوئی پچھتاوا نہ ہوگا۔ تنویر خالو نے انہیں یقین دلایا۔ رافعہ نے شوہر کی ہاں میں ہاں ملائی۔ نثار احمد اور عاکفہ دونوں پرسکون ہو گئے تھے، لیکن شہرینہ کا سکون غارت ہو چکا تھا۔ خالہ کا گھر اس کے لیے ہرگز اجنبی نہیں تھا، لیکن آج وہاں قدم رکھا تو لگا جیسے کسی پرائی سرزمین پر آ گئی ہے۔ افشی اور حفصہ آپی کے جوش و خروش کا الگ ہی عالم تھا۔ وہ مختلف رسمیں کر رہی تھیں۔ 7 سمندر پار بیٹھی آمنہ آپی بھی ہر رسم میں آن لائن شریک تھیں۔ بس کر دیں آپی، تھک گیا ہوں یار، سارم بار بار دہائی دے رہا تھا۔ بہنیں اسے شوخی سے چھیڑ رہی تھیں۔ آخر رافعہ کو ہی اس پر ترس آیا۔ سارم کو بھلے سے پکڑے رکھو، جو نیگ لینا ہے لو، لیکن اب میری بچی کو مزید مت تھکاؤ، اسے اس کے کمرے میں لے جاؤ۔ رافعہ خالہ کے کہنے پر دونوں آپیاں اسے اس کے سجے سجائے بیڈ روم میں لے آئی تھیں۔ سارم کی جان خلاصی کچھ دیر بعد ہوئی تھی، اور جب سارم کمرے میں آیا تو وہ سارا زیور اتارنے کے بعد میک اپ صاف کرنے کے مرحلے میں تھی۔ یہ فاؤل ہے یار، ابھی تو میں نے تمہیں جی بھر کے دیکھا بھی نہیں۔ وہ دبے دبے انداز میں چیخ ہی تو پڑا تھا۔ شہرینہ نے تیکھی نگاہ اس پہ ڈالی۔ وہی شکل ہے جو تم ساری زندگی دیکھتے آئے ہو، اس میں نیا کیا ہے؟ وہ لہجے کی تلخی پر قابو نہ رکھ پائی۔ اس انداز پر سارم چٹکا تھا۔ ہاں، شکل تو وہی ہے، پر رشتہ تو نیا ہے نا۔ آج تم مسز سارم کی حیثیت سے مسٹر سارم کے بیڈ روم میں موجود ہو۔ اگلے ہی پل وہ اس کا انداز نظر انداز کرتے ہوئے ہلکے پھلکے لہجے میں گویا ہوا، میری بدقسمتی۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ سارم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں کہا، لیکن اب کہہ رہی ہوں کہ میں بری طرح تھکی ہوئی ہوں، سر بھی درد سے پھٹ رہا ہے، سونا چاہتی ہوں۔ اس نے سارم سے نگاہیں ملائے بنا سپاٹ سے انداز میں اسے مخاطب کیا۔ کیا ہو گیا شہرینہ؟ اس طرح کیوں بیہیو کر رہی ہو؟ آج کی شب میں تو خود کو روئے زمین کا خوش قسمت ترین شخص قرار دے رہا ہوں۔ یہ میرے جذبوں کی صداقت تھی کہ آج تم میری بن کر میرے سامنے موجود ہو۔ وہ بے خود ہو رہا تھا۔ میرے جذبوں، صرف جذبوں کی صداقت نہیں سارم، اس سب میں تمہاری صلاحیتوں کا بھی بھرپور عمل دخل ہے، وہ پوشیدہ صلاحیتیں جو میں کبھی بھانپ ہی نہ پائی۔ اس نے مزید طنز کیا۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو تم؟ اس بار وہ بھی سنجیدہ ہوا۔ کہا تو ہے، سر میں درد ہے، سونا چاہتی ہوں، وہ قدرے چڑ کر بولی۔ سارم کچھ لمحوں تک اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اگر تمہیں کوئی بات ڈسٹرب کر رہی ہے تو تم مجھ سے ڈسکس کر سکتی ہو۔ اس نے صلح جو انداز اپنایا۔ فی الوقت تو میں سب سے زیادہ تمہاری موجودگی سے ہی ڈسٹرب ہو رہی ہوں، وہ تڑک کر بولی تھی۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ تم اس شادی سے خوش نہیں؟ وہ لب بھینچ کر بولا۔ تمہاری ذہانت کی میں ہمیشہ سے ہی قائل رہی ہوں سارم، تمہیں جو لگ رہا ہے بالکل ٹھیک لگ رہا ہے۔ آج جس وقت میں نے نکاح نامے پہ دستخط کیے تو میں خود کو دنیا کی مجبور ترین لڑکی گردان رہی تھی۔ میرے بس میں ہوتا تو میں یہ کبھی نہ کرتی، لیکن ہم لڑکیاں بہت مجبور ہوتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی ناپسندیدہ شخص کے ساتھ کا کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑتا ہے۔ اس کا لہجہ مزید تلخ ہو گیا تھا۔ تم نے میری غلطی ابھی تک معاف نہیں کی؟
میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ جب تصویر والا واقعہ پیش آیا میں اسلام آباد میں بیٹھا بہت اہم میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا یار. میں تمہاری بات کا سیاق و سباق سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا. خدا کی قسم مجھے تمہاری گفتگو کا ایک بھی لفظ پلے نہیں پڑ رہا تھا. پھر بعد میں تمہیں فون ملاتا رہا، تمہارا فون مستقل بند تھا. انم آپی نے فون کر کے مجھے سارا ماجرا بتایا تھا. میں فوراً اسلام آباد سے واپس آیا. ایک لمحے کے لیے بھی میں نے تمہارے کردار پہ کوئی شک نہیں کیا تھا. تمہیں اپنے ساتھ کا کیسے یقین دلاتا؟ تمہارا فون ہی بند تھا. ساری اس کے ناراضگی کو ماضی میں ہوئے واقعے سے جوڑ رہا تھا، جب ہی اس کی بدگمانی دور کرنے کے لیے وضاحت دینے لگا. لیکن شہرینہ کو اس وضاحت سے کوئی سروکار نہ تھا. سارم، میری مجبوری ہے کہ میں اس بیڈ روم سے باہر نہیں جا سکتی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ تمہاری موجودگی بھی میری برداشت سے باہر ہے. ظاہر ہے تم بھی کمرہ چھوڑ کے باہر نہیں جا سکتے. فقط یہ احسان کرو گے کہ اس وقت خاموش ہو جاؤ، وہ بیزاری سے بولی تھی. سارم چند لمحوں کے لیے کچھ نہ بول پایا. میری موجودگی تمہاری برداشت سے باہر ہے؟ کچھ توقف کے بعد بے یقین سے لہجے میں استفسار کیا. شہرینہ کا دل دھڑکا، جانے اس بیزاری کے اظہار پر سارم کی برداشت تھی جواب نہ دے جائے. وہ اب اس کا شوہر تھا، اس کے جسم و جاں کا مالک. تیش میں آ کر جانے اس سے کیسا سلوک کرے، پھر بھی وہ دھڑکتے دل کو قابو کرتی بظاہر سپاٹ چہرہ لیے خاموش رہی. میری موجودگی سے ڈسٹرب ہونے کی ضرورت نہیں. سمجھو میں یہاں موجود ہی نہیں. ڈریسنگ ٹیبل کی پہلی دراز میں تمہیں کوئی نہ کوئی پین کلر ضرور مل جائے گی. دوا لو اور سو جاؤ. بھول جاؤ کہ سارم نامی شخص اس کمرے میں یا تمہاری زندگی میں موجود ہے. وہ بھی اب مزید وضاحت یا صفائی دینے کے موڈ میں نہ تھا. شہرینہ نے اس کی بات پر کوئی رد عمل نہ دیا تھا. وہ رات یوں ہی اجنبی بن کر گزاری گئی تھی. اگلے دن گھر والوں کے سامنے وہی ہنستا مسکراتا سارم تھا، اور نئی دلہن کو تو ویسے ہی خاموشی سے سر جھکائے بیٹھنا ہوتا ہے، سو کوئی بھی ان کے بیچ چھائی سرد مہری محسوس نہ کر پایا تھا. خالہ، خالو اور آپیاں سب انہیں ہنستا مسکراتا دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے. یہی حال میکے میں نثار احمد اور عاکفہ کا تھا. دونوں کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر ان کے چہروں پر جو اطمینان اترتا تو شہرینہ کو خوش ہونے کا ناٹک کرنا مہنگا سودا نہ لگتا تھا. شادی ہوئے 5-7 دن گزر چکے تھے جب رات کھانے کی میز پر سارم نے اسے مخاطب کیا. شہرینہ یار، میری پیکنگ مکمل کر دینا، کل صبح سویرے ہی نکلنا پڑے گا مجھے. اس نے روٹین کے انداز میں اسے پکارا تھا. شہرینہ کو ہرگز اندازہ نہ تھا کہ وہ کس قسم کی پیکنگ مکمل کرنے کا کہہ رہا ہے اور صبح سویرے اسے کہاں نکلنا ہے. پھر بھی اس نے مشرے کی بیوی کا فرض نبھاتے ہوئے جی اچھا کہہ دیا تھا. کچھ چھٹی اور لے لیتے بیٹا، ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ رافعہ نے بیٹے کو مخاطب کیا. ضرور لے لیتا امی، اگر یہ ممکن ہوتا. شادی سے پہلے 1 ہفتے کی چھٹی لے کے آیا تھا، 8 چھٹیاں مزید لینی پڑی. اس سے زیادہ چھٹی ملنا کب ممکن ہوتا ہے؟ وہ رسانیت بھرے لہجے میں بولا. ابھی تو تم لوگ کہیں گھومنے پھرنے بھی نہیں گئے؟ رافعہ کو قلق ستا رہا تھا. اگلی بار یہ شہرینہ کو بھی ساتھ اسلام آباد لے جائے گا نا، پھر وہاں سے ہر ویکنڈ پر گھومنے پھرنے نکل جایا کریں گے. اسلام آباد رہتے ہوئے تو مری، سوات، ناران کا گان ہر جگہ جانا آسان ہے. افشی آپی آج میکے میں موجود تھیں اور ان کی بات سے اس نے اندازہ لگایا کہ سارم کی پوسٹنگ آج کل اسلام آباد ہے. میں اور تمہارے ابو تو کہہ رہے تھے کہ یہ ابھی شہرینہ کو ساتھ لے کے جائے، لیکن یہ ٹال مٹول کر رہا ہے. رافعہ نے بیٹے پر خفگی بھری نظر ڈالتے ہوئے جتایا. ٹال مٹول نہیں ہے امی، خود بتائیں. اپی، کس کا دل چاہے گا اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کے جانے کا؟ لیکن توفیق بھی تو رہتا ہے میرے ساتھ. اب میری تو اتنے ارجنٹ نوٹس پر شادی ہو گئی، اس بیچارے کو تو کوئی اور رہائش ڈھونڈنے میں ٹائم لگے گا نا. اس نے جنون مجبوری بتا کر گھر والوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی. ہاں تو کہیں تو نا توفیق کو جلد از جلد اپنے لیے کوئی اور گھر ڈھونڈے. اب تم شادی کے بعد بھی چھڑوں کی طرح زندگی گزارو گے تو فائدہ کیا شادی کا؟ جب سے تمہارا اسلام آباد ٹرانسفر ہوا ہے میرے حلق سے یہ سوچ کے حوالہ نہیں اترتا کہ میرا بچہ وہاں پردیس میں اکیلا پڑا ہے. بازاری کھانوں سے اس کا معدہ اپسیٹ ہو جاتا ہے اور خود تو خیر سے انڈا بھی ابالنا نہیں آتا. رافعہ کو ایک بار پھر بیٹے پہ ترس آیا تھا. یوں مت کہیں امی، ایک وقت انڈا ہی تو ابالنا آتا ہے مجھے. وہ ہنستے ہوئے بولا.
बहरहाल जल्द अज जल्द शरीना को साथ ले जाने का इंतज़ाम करो। तौफीक घर नहीं छोड़ना चाहता तो तुम उसे छोड़कर अपने लिए कोई और घर ढूंढो। उन्होंने हुक्मिया अंदाज में बेटे को मुखातिब किया। कहा ना, जल्द अज जल्द शरीना को ले जाऊंगा। वैसे दुनिया की अनोखी सास हैं आप, बहू को साथ रखने के बजाय दूर भेजने के चक्कर में हैं। वो मुस्कुरा कर माँ को छेड़ने लगा। सास नहीं हूँ, तुम्हारी माँ और इसकी खाला हूँ और चाहती हूँ मेरे बच्चे एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते इकट्ठे ज़िंदगी गुजारें। राफिया दोनों पर मोहब्बत पाश निगाह डालते हुए मुस्कुराई थी। आपकी भांजी जितनी अच्छी आपके सामने रहती है, हकीकत इसके बरअक्स है। अच्छी भली कटखुन्नी बीवी है ये। यहाँ तो आपकी मुरव्वत में मेरा लिहाज कर लेती है, इस्लामाबाद पहुँच गई तो जाने मेरा क्या हशर करे। वो ठंडी सांस भरकर बोला था। अफशी आपी ने हंसकर भाई का कान मरोड़ा था। शरीना को सताने से बाज नहीं आते तुम। काश ये सच होता, हकीकत में आपकी शहरीना मुझे सताने से बाज नहीं आ रही। उसने एक और ठंडी आह भरी और इस बार भी उसके पहलू में बैठी कटखुन्नी सी शहरीना ने फ़कत सर झुकाकर मुस्कुराने पर इक्तफा किया था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा ट्रांसफ़र इस्लामाबाद हो गया है? रात को मशरक़ी बीवी उसे खूंखार निगाहों से तक रही थी और वो बेचारा सा बंदा खुद ही अपनी पैकिंग करने में मसरूफ़ था। शरीना के पूछने पर सपाट से अंदाज में उसे देखा। तुम्हें इस खबर से कोई फ़र्क पड़ा? संजीदगी से पूछा। नहीं, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। शरीना ने बेनियाजी से कंधे उचकाए। आर्जी ट्रांसफ़र है, फ़िलहाल मेन ऑफिस में सीट खाली है। मुतल्लिका शख्स एक कोर्स के सिलसिले में बैरून मुल्क गया हुआ है। जब वो वापस आ जाएगा तो मैं भी वापस आ जाऊंगा, लेकिन अभी 6-8 महीने तो वहीं हूँ। ना चाहते हुए भी उसने तफसील बता दी। बहरहाल जो भी है, खाला वगैरह को टालते रहना, मैं हरगिज़ वहाँ तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। शरीना ने 2 टोक अंदाज में बावर करवाया। शर्ट तय करते हुए सारिम के हाथ रुके। जी किया इसी शर्ट का गोला बनाकर इस बदतमीज़ लड़की के मुंह पे दे मारे। वो मुस्तकिल इसके ज़ब्त और बर्दाश्त का इम्तिहान ले रही थी। जाने क्या मसला था उसके साथ कि माश की दाल की तरह ऐंठी हुई थी। सारिम दिल के हाथों मजबूर होकर बहुत बार उसकी तरफ पेशकदमी का सोच चुका था, लेकिन उसके बिगड़े तेवर ये इरादा बदलने पे मजबूर कर देते थे। मुझे भी शौक़ नहीं है तुम्हें वहाँ भी अपने सर पे सवार करने का। ये तो घर वालों के सवाल से बचने के लिए शादी के बाद 7-8 छुट्टियाँ लेनी पड़ गईं, वरना कब का वापस जा चुका होता। वो लब भींच के बोला। अच्छा मान लिया, शादी के बाद घर वालों को दिखाने की खातिर छुट्टियाँ ली। वजह पूछ सकती हूँ कि शादी से हफ्ता भर पहले यहाँ क्यों मौजूद थे? वो कौन सा ख़ास मिशन था जिसकी तकमील की खातिर तुम्हारी यहाँ मौजूदगी ज़रूरी थी? वो चुपते हुए लहजे में पूछ रही थी। कहना क्या चाह रही हो, खुल के कहो। सारिम ने उसे उलझ के देखा। जो कहना चाहती हूँ उसे सुनने की तुम में ताब नहीं, इसलिए फ़िलहाल ये लाइट जल्दी ऑफ़ करो, मुझे सख्त नींद आ रही है। वो बेजार से लहजे में बोली। इस बार सारिम की बर्दाश्त वाकई जवाब दे गई। शर्ट का गोला बनाया, लेकिन उसके मुंह की तरफ उछालने की बजाय दूर सोफे पर उछाली। फिर खटाक से लाइट ऑफ करके कमरे से ही बाहर निकल गया। उसके जाते ही शरीना की भी सारी अकड़ और बदतमीज़ी रुखसत हुई। उसने थके हुए अंदाज में सर हाथों पर गिरा लिया। सच तो ये था कि वो भी इस सब से थकने लगी थी। दिल का एक गोशा चुपके चुपके सारिम के लिए रियायत मांगने लगा था। सारिम ने जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ होने वाले मकूले पर ही तो अमल किया था। शरीना दिल की सुनने लगती तो दिमाग खफा होकर डपटने लगता। सारिम की गिरी हुई हरकत का कोई जवाब पेश ही न किया जा सकता था। माफ़ करना तो बहुत दूर की बात थी। दिमाग उसे कोई रियायत देने पे हरगिज़ आमादा ना था और दिलो दिमाग की ये कशमकश शरीना को तोड़ती जा रही थी। अगले दिन सारिम चला गया और उसके जाने से गोया घर की सारी रौनक भी ख़त्म हो गई। राफिया खुद उदास थीं, लेकिन उन्हें अपनी उदासी से ज़्यादा उसकी उदासी की फ़िक्र थी। वो उसे माँ बाप से मिलवाने ले गईं। कुछ दिन रहना है तो रह लो बेटा, उसे फराख दिली से इजाज़त भी दे डाली। नहीं, आप भी तो घर पे अकेली होती हैं, खालू जान का ज़्यादा वक्त तो अपनी दुकान पे गुजरता है। अफशी आपी भी घर वापस चली गई हैं, आप अकेले कैसे रहेंगी? मैं आपके साथ ही वापस जाऊंगी। उसके कहने पर राफिया खुशी से निहाल हो गई थी। मुझे तो कुछ अरसे बाद भी अकेले ही रहना पड़ेगा जब तुम भी इस्लामाबाद चली जाओगी। अच्छा है अभी से आदत डाल लूँ। उन्होंने उसे प्यार से देखते हुए कहा। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। खुद सोचें खाला, वहाँ अकेले मेरा दिल कैसे लगेगा। वो रूहानसी हुई।
تمہارا سوچوں اور اپنے بیٹے کا نہ سوچوں؟ اس کا اب وہاں اکیلے دل کیسے لگے گا؟ رافعہ مسکرائی تھی۔ شہرینہ نے اس ذکر پر سر جھکا لیا۔ سارم کی گھر والوں سے روز بات ہوتی تھی اور خالہ خالو دونوں کا یہی مطالبہ تھا کہ وہ فی الفور شہرینہ کی وہاں رہائش کا بندوبست کرے۔ وہاں جانے کے بعد اس نے شہرینہ سے ٹیلی فونک رابطے تک کی ضرورت محسوس نہ کی تھی۔ شہرینہ خود اس سے بات نہ کرنا چاہتی تھی، جانے پھر بھی کیوں اس کی طرف سے کوئی رابطہ نہ کیے جانے پر دل ہی دل میں جھنجھلاتی بھی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ایک ہفتہ اسی بے کلی میں گزرا۔ دل کہہ رہا تھا کہ وہ ویکینڈ پہ چکر لگائے گا، لیکن یہ اس کی خام خیالی ثابت ہوئی۔ دوسرے ہفتے بھی وہ نہ آیا تو خالہ فون پر ہی اس پہ بگڑنے لگی۔ شہرینہ کا دل کا اضطراب بھی کم ہونے کا نام نہ لے رہا تھا۔ دل و دماغ کی متضاد کیفیتیں اسے بری طرح تھکانے لگی تھیں۔ وہ بھی ایسا ہی ایک دن تھا۔ رات کے کھانے اور عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر وہ درود شریف کی تسبیح پڑھنے لگی۔ ذرا دیر میں خالہ بھی اس کے پاس سونے آ گئیں۔ سارم کے جانے کے بعد سے وہ ہی اس کے پاس سو رہی تھیں۔ شہرینہ کو شرمندگی تو ہوتی، مگر ابھی اس گھر میں وہ اکیلے سونے کی عادی نہ ہو پائی تھی۔ میکے میں ماں باپ کا بیڈ روم بالکل ساتھ تھا، سو ایک نفسیاتی ڈھارس رہتی تھی، لیکن سارم کا کمرہ بالکل الگ تھلگ تھا۔ اسی لیے جب سارم کے جانے کے بعد خالہ نے اس کی تنہائی کا خیال کرتے ہوئے اس کے پاس سونے کی پیشکش کی تو وہ انکار نہ کر سکی انہیں۔ جب سے اب تک وہ ہر رات اسی کے پاس سوتی تھی۔ خالہ کے آنے کے بعد اس نے کچھ دیر ان کے پیروں پر روغن زیتون کی مالش کر کے دعائیں سمیٹیں۔ پھر خالہ تو عادت کے مطابق جلد ہی خراٹے لینے لگیں۔ وہ بھی درود شریف پڑھتے پڑھتے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی نیند کا ایک جھونکا ہی آیا تھا کہ باہر سے خالو جان کی آواز سنائی دی۔ خالو اس وقت کس سے مخاطب ہیں؟ کہیں کسی کام سے خالہ کو تو نہیں بلا رہے؟ اس نے سرعت سے اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھولا۔ خالو جان کے ساتھ سارم کو کھڑا دیکھ حیرت کا جھٹکا لگا۔ ابھی تو ویکینڈ بھی نہ آیا تھا، ہفتے کے درمیان میں ہی یہ کیسے آن ٹپکا؟ بہر طور حیرت بے قابو پا کر اسے خالو جان کے سامنے مشرقی بیوی بن کر ادب سے سلام بھی کرنا پڑا اور کھانا گرم کرنے کا بھی پوچھنا پڑا۔ فلائٹ میں سنیکس لے لیے تھے، بھوک نہیں۔ سارم نے اسے مشکل میں نہ ڈالا۔ چلو بیٹا اپنی خالہ کو جگاؤ، اس نیک بخت کے سرہانے ڈھول بھی بجایا جائے تو اس کی آنکھ نہیں کھلنے والی، جھنجھوڑ کے اٹھانا پڑے گا۔ خالو نے اسے مخاطب کیا۔ امی اندر سو رہی ہیں؟ سارم کو تعجب ہوا۔ مت جگاؤ امی کو، اس وقت کیوں بے آرام کرو گی؟ سونے تو سکون سے۔ اگلے ہی پل اس نے شہرینہ کو ماں کو جگانے سے روکا۔ شہرینہ تو رک گئی، لیکن خالو بلند آواز میں اپنی نیک بخت کو پکارتے کمرے کے اندر چلے گئے۔ واقعی 2-3 بار ہلانے جلانے کے بعد ان کی آنکھ کھلی تھی۔ سارم آیا ہے، چلو اپنے کمرے میں، خالو نے بیوی کو آگاہ کیا۔ تعجب آمیز خوشی کے ساتھ سوئی جائی کیفیت میں خالہ باہر نکلیں۔ بیٹے کا ماتھا چومتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا، پھر پہلا سوال کھانے کے بارے میں ہی پوچھا۔ کھانا وانا سب اس کی بیگم پوچھ لے گی، تم نیند میں ڈول رہی ہو، چلو کمرے میں، باقی حال احوال صبح لے لینا۔ خالو انہیں لے کے کمرے میں چلے گئے۔ سارم اپنا بیگ اٹھائے بیڈ روم میں داخل ہوا، پیچھے پیچھے شہرینہ تھی۔ امی روز تمہارے ساتھ سوتی ہیں؟ وہ صوفے پہ بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا تھا۔ سنجیدہ سے انداز میں پوچھا۔ شہرینہ نے دھیرے سے اس بات میں گردن ہلا دی۔ مجھے تو خیر خود اپنے ساتھ ہونے والی تمہاری دشمنی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن میرے والد بزرگوار سے ایسی کیا خطا سرزد ہوتی تھی کہ انہیں بھی ان کی نصف بہتر سے جدا کر دیا؟ وہ صاف صاف طنز کر رہا تھا۔ شہرینہ کو بہت برا لگا۔ خالہ خود میری تنہائی کا خیال کر کے میرے پاس سونے آتی تھی، میں نے نہیں کہا تھا ان سے، ناراضگی بھرے لہجے میں جتایا۔ تم منع تو کر سکتی تھی نا انہیں، چھوٹی بچی ہو تم جس کو اکیلے سونے سے ڈر لگتا تھا۔ اس نے پھر طنز کیا۔ ہاں لگتا تھا ڈر، اس نے اس انداز میں کہا جیسے کر لو کیا کرنا ہے۔ ریئلی تمہیں اکیلے سونے سے ڈر لگتا تھا؟ سارم نے تعجب سے اسے دیکھا۔ شہرینہ خفگی سے منہ پھلائے کھڑی رہی۔ بائی دا وے کس چیز سے ڈر لگتا ہے تمہیں؟ اس کی حیرانی جانے کیوں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کس چیز سے ڈرتی ہیں لڑکیاں؟ ظاہر ہے جنوں بھوتوں اور چڑیلوں سے نا، تو میں بھی ایسی ویسی چیزوں سے ہی ڈرتی ہوں، وہ تنک کے بولی تھی۔ میری اطلاعات کے مطابق تو لڑکیاں صرف کاکروچ اور چھپکلیوں جیسی چیزوں سے ڈرتی ہیں۔ جن بھوتوں سے بچے ڈریں تو ڈریں، یا ہماری تمہاری عمر کا کوئی شخص،
کوئی بے پناہ ہارر مووی دیکھ لے تو وقتی خوف محسوس ہوتا ہے، لیکن کسی میچور شخص کے ایسے ڈر کے بارے میں نے پہلی بار سنا ہے۔ وہ جانے کیوں رات کے اس پہر اس کے ڈر خوف کی وجوہات گرید رہا تھا۔ شرینہ کو مزید غصہ آیا۔ اب تو سن لیا اور دیکھ بھی لیا، کر لو یقین، کوئی میری طرح کمزور دل کا مالک ہوتا ہے۔ اجنبی جگہ پر تنہا نیند نہیں آتی مجھے۔ اس نے ناراضگی کے عالم میں بھی اعتراف کر لیا۔ سارم نے بہت مشکل سے مسکراہٹ دبائی۔ اور امی کے خراتوں میں نیند آ جاتی ہے؟ وہ جانے کیوں بات کو طول دے رہا تھا۔ اس بار شرینہ اس کی پکڑائی میں نہ آئی، فقط ایک تیکھی نگاہ سے نوازنے پر اکتفا کیا۔ تمہاری گلابی آنکھوں کو دیکھ کر تو لگ رہا ہے تم بہت راتوں سے سو نہیں پائی ہو۔ خیر آج میں ہوں نا، میری موجودگی میں تمہیں بہت گہری نیند آتی ہے، سو جاؤ سکون سے۔ وہ اسے کہہ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ شاید اس کی بات میں صداقت ہی تھی، جبھی وہ ذرا دیر میں ہی دنیا و مافیا سے بے خبر گہری نیند سو چکی تھی۔ امی، شرینہ پریشان ہو رہی تھی کہ اتنی جلد پیکنگ کیسے کر پائے گی۔ آپ افشی آپی یا حفصہ آپی میں سے کسی کو بلا لیں جو اس کی پیکنگ میں مدد کروا دے۔ کل دوپہر کو ہماری فلائٹ ہے۔ ناشتے کی بحث پر سارم نے ماں کو مخاطب نہ کیا تھا، بلکہ سیدھا شرینہ کی سماعتوں پر بوم پھوڑا تھا۔ اس نے بے یقینی سے سارم کو دیکھا جو یہ بات کر کے پورے سکون سے ناشتے میں مشغول ہو گیا تھا۔ رافعہ خالہ شرینہ کو پریشان نہ ہونے کی تلقین کے ساتھ یہ تسلی دے رہی تھیں کہ وہ سب مل کر اس کی تیاری مکمل کروا دیں گے، اسے فکر کرنے کی چند داں ضرورت نہیں۔ شرینہ جب تو فرما برداری سے اس بات میں گردن ہلاتی رہی، لیکن کمرے میں جا کر اس پر چڑھ دوڑی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا مجھے تمہارے ساتھ اسلام آباد نہیں جانا، یہ بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ میں امی کو بلا دیتا ہوں، تم یہ بات انہیں سمجھا دو، کیونکہ انہوں نے صبح و شام فون کر کے یہی رٹ پکڑی ہوئی تھی کہ میں فوراً واپس آ کر تمہیں ساتھ لے جاؤں۔ سارم بری طرح چڑ کر بولا تھا۔ اس بار شرینہ خاموش رہی۔ وقت کم ہے، تم نے پیکنگ بھی کرنی ہے۔ خالہ خالو سے ملنے چلنا ہے تو چلو، ابھی 1-2 گھنٹے بعد واپس آ جائیں گے۔ اتنے حفصہ آپی بھی آ جائیں گی، امی نے فون کر دیا ہے انہیں۔ ہم کوئی ہنی مون پر سوئٹزرلینڈ تھوڑی جا رہے ہیں جو لمبی چوڑی پیکنگ کرنی پڑے گی۔ تم نے خواہ حفصہ آپی کو زحمت دی ہے، ان کے بچے اسکول کالج جاتے ہیں، یوں گھر بار چھوڑ کے آنا آسان تھوڑی ہے۔ سنڈے ہوتا تو اور بات تھی، وہ ناراضگی بھرے لہجے میں بولی۔ تمہیں ہنی مون پر سوئٹزرلینڈ جانا ہے؟ سارم کو پورے فکرے میں گویا ایک ہی بات قابل توجہ لگی تھی۔ شرینہ بول کر پچھتائی۔ میں امی کو فون کر کے آنے کا بتاتی ہوں، بنا بتائے جاؤ تو ناراض ہوتی ہیں کہ میری پسند کا کچھ بنانے کا موقع نہیں ملا۔ شرینہ نے نگاہیں چراتے ہوئے موضوع بدلا۔ کتنی پیٹو ہو تم، ابھی ناشتہ کیے دیری کتنی ہوئی ہے جو وہاں جا کر بھی کچھ کھانے کی فکر پڑ گئی۔ سارم نے موضوع تبدیل کیے جانے پر اس سے تعاون کر لیا، جانے کی اس کی جانب سے ہر طرح کے تعاون کے باوجود شرینہ کی خفگی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ماں باپ کے ساتھ کچھ وقت گزار کر جب وہ سارم کے ساتھ واپس آ رہی تھی تو پروفیسر صاحب کے گھر سے صحیح نکلتا دکھائی دیا۔ نگاہوں کے تبادلے پر وہ سٹپٹا سا گیا اور فوراً ہی اپنی بائک بگا کے لے گیا۔ تمہاری تو اس سے اچھی جان پہچان ہے، حیرت ہے تم دونوں نے آپس میں سلام دعا بھی نہیں کی۔ شرینہ نے خود کلامی کا سا انداز اپنایا تھا۔ سارم نے الجھ کر اسے دیکھا۔ مطلب کیا تمہاری بات کا؟ خفگی بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ کوئی اتنی گہری بات تو نہیں کی جو مطلب نکالنے بیٹھ گئے؟ بھائی پہلے تم اچھے بھلے خوش اخلاق ہوتے تھے، پروفیسر ہمدانی یا ان کے کسی بھی بیٹے سے آمنا سامنا ہوتا تو کم از کم نکاحوں سے یا ہاتھ کے اشارے سے سلام دعا کا تبادلہ ہو جاتا تھا۔ آج تو بالکل اجنبی بن کے گزر گئے۔ اس کی ٹون ابھی بھی طنزیہ تھی۔ سارم نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا اور وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ یہ 2 کمروں کا چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا۔ پہلے یقیناً اس کا کولیگ اس کے ساتھ شیئر کرتا تھا، لیکن اب گھر سنبھالنے کے لیے گھر والی آ چکی تھی اور گھوم پھر کر تنقیدی نگاہوں سے گرد و پیش کا جائزہ لے رہی تھی۔ کتنا گندا ہو رہا ہے گھر، کیسے رہتے تھے تم یہاں؟ وہ نخوت سے ناک سکوڑ کر بولی۔ اللہ کا نام لو، تمہارے آنے سے پہلے سامنے والوں کی میڈ بلوا کے خصوصی صفائی کروائی ہے یہاں، ورنہ تو میں اور توفیق ہی جیسے تیسے کر کے گھر سمیٹتے تھے۔ آج تو لشکارے مار رہا ہے یہ گھر اور تم اسے گندا کہہ رہی ہو۔ سارم کا صدمہ فطری تھا۔ پتہ نہیں کیسے صفائی کرتے ہوگے تم لوگ، صفائی کا سامان تک تو پورا ہے نہیں۔ اگر کوئی قریبی مارکیٹ ہے تو مجھے کچھ ضروری سامان لا دو، میں لسٹ بنا دیتی ہوں۔
وہ گرگرستی سنبھالنے کے لیے کمر کس چکی تھی۔ یہ سب کل سے شروع نہ کر دیں، آج میں تھکا ہوا ہوں یار۔ سارم آلسی سے بولا۔ کیوں، تم پیدل چل کے آئے ہو؟ شرینہ نے گھورا۔ جواباً سارم نے ڈبل گھوری سے نوازا۔ اب گھر والوں کے کچھ سننے کا ڈر تھوڑی تھا جو وہ اس بدتمیز لڑکی کی ساری بدتمیزیاں ہنسی خوشی برداشت کرے۔ شوہر تھا تو تھوڑا سا شوہروں والا روب دکھانا بھی تو ضروری تھا۔ اور شرینہ بھی اس کے تیکھے تیور دیکھ کر ذرا سا سٹپٹائی۔ بہرحال میں اپنے بیڈ روم کی تو صفائی کر رہی ہوں، گندی جگہ پہ مجھے نیند نہیں آئے گی۔ اس کے کہنے پر سارم نے حیرت سے اسے دیکھا، گویا چلاکو ماسی اپنے لیے بیڈ روم کا تعین بھی کر چکی تھی اور شرینہ کو بھی بول کر احساس ہوا۔ تم نے اپنا سامان سامنے والے بیڈ روم میں رکھا ہے، ظاہر ہے تمہارا بیڈ روم وہی ہوگا، میں یہ دوسرا اپنے لیے سیٹ کر لیتی ہوں۔ اس بار اس نے صلح جو سا انداز اپنایا تھا۔ جو مرضی کرو، میرا بھوک سے برا حال ہو رہا ہے۔ تمہارا تو کچن میں جانے کا فی الحال کوئی موڈ نہیں لگ رہا، حالانکہ فریزر میں مٹن، بیف، چکن سب کچھ موجود ہے، لیکن مجھے لگتا ہے آج بھی کچھ باہر سے ہی آرڈر کرنا پڑے گا۔ اور امی کا خیال تھا کہ اب مجھے گھر کا پکا پکایا ملا کرے گا۔ سارم نے استہزائیہ سے انداز میں خود کلامی کی تھی۔ تمہیں توقع تھی کہ میں گھر میں گھسنے کے ساتھ ہی کچن میں جا کے تمہاری فرمائش پوری کرنے لگ جاؤں گی؟ یہ بھی خیال نہیں کیا کہ میں تھکی ہوئی آئی ہوں؟ اسے سارم کی جانب سے کوئی پروٹوکول نہ دیے جانے پر فطری صدمہ ہوا۔ کیوں تھکی ہوئی ہو؟ سارم کی جانب سے فکرہ لوٹانے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ ہوئی۔ شرینہ کو ہرگز اندازہ نہ تھا کہ اسلام آباد آنے کے ساتھ ہی وہ یوں رنگ بدل لے گا۔ اور ویسے بھی میں تو تمہیں ایک باعزت مقام دے رہا تھا، تم نے خود آتے کے ساتھ ہی جھاڑو پوچھا کرنا پسند کیا ہے۔ وہ بے نیازی سے بولا۔ شرینہ نے اس فضول سی بحث میں پڑھ کر وقت ضائع کرنا مناسب نہ جانا، پر اسے صرف اس صورت میں پرسکون نیند آ سکتی تھی جب کمرہ اور کمرے سے ملحق واش روم بالکل صاف ستھرا نہ ہو جائے۔ دستیاب چیزوں کی مدد لے کر ہی اس نے کمرہ اور واش روم چمکایا تھا۔ اب کھانا کھا لو، اس وقت کوئی اس کمرے کی انسپیکشن کرنے نہیں آئے گا۔ صارف اس کی مصروفیت پر چڑ رہا تھا، کھانا آگے ہی اتنی دیر ہو گئی تھی اور محترمہ کی مصروفیت ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تمہیں بھوک لگی ہے، تم کھاؤ، میں شاور لوں گی۔ اس کے کہنے پر سارم واپس مڑ گیا۔ جب وہ نہا دھو کے باہر نکلی تو سارم میز پر اس کا منتظر تھا۔ شکر ہے اتنے ایٹیکیٹس ابھی باقی تھے۔ کھانا کھانے کے بعد برتن سمیٹ کر اس نے اپنے لیے چائے چڑھائی۔ مروت میں سارم سے پوچھا مگر اس نے منع کر دیا۔ کچن کی حالت قدرے بہتر تھی، شاید وجہ یہ تھی کہ یہ کھانا پکانے کے لیے کم ہی استعمال ہوتا تھا، لیکن سارم نے اس کی آمد سے پہلے اپنی عقل و فہم کے مطابق جو ضروری سودا سلف کیبنٹس میں لا کر ٹھوس رکھا تھا وہ ساز و سامان ترتیب سے ٹھکانے لگانا ضروری تھا، لیکن یہ کام اس نے کل پر ڈالا۔ چائے پی کے برتن دھو کے رکھے، اب صرف نماز پڑھنی باقی تھی۔ آج جسم واقعی تھکا ہوا تھا۔ امید تو تھی کہ نئی جگہ ہونے کے باوجود پرسکون نیند آ جائے گی۔ چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا، سارم کے کمرے کے کھلے دروازے سے بھی ڈھارس تھی۔ وہ لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا۔ شرینہ جانتی تھی وہ رات اتنی جلد سونے کا عادی نہیں۔ وہ اس کے جاگتے جاگتے سو گئی تو اجنبی جگہ کی خوف والا عنصر باقی نہیں رہے گا، لیکن جب اس نے نماز پڑھ کر باہر جھانکا تو سارم کمرے کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ اس بے مروتی پر اسے دکھ تو ہوا، لیکن پھر خود کو سمجھایا اتنا پرسکون ماحول ہے، ڈرنے کی کیا ضرورت، اور ویسے بھی اب اسی روٹین کا عادی ہونا پڑے گا تو آج سے ہی کیوں نہیں۔ خود کو سمجھاتے ہوئے اس نے بھی کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ نیند ابھی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، پھر بھی وہ آنکھیں موند کر لیٹی، حسب معمول درود شریف کا ورد کرنے لگی تھی۔ یہاں پہنچنے کے بعد سارم نے ہی اس کے اور اپنے گھر والوں کو خیریت سے پہنچنے کی اطلاع دے دی تھی۔ رات نہ ہوتی تو وہ گھر والوں کو فون کر لیتی، لیکن اب یہ بھی ممکن نہ تھا۔ وہ آنکھیں موندے سونے کی کوشش کرتی رہی، اتنے میں ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ شرینہ کا دل دھڑکا۔ سارم کا رات کے اس پل دروازہ بجانے کا کیا مقصد تھا؟ پھر بھی اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے اس نے دروازہ کھول کر سوالیہ نگاہوں سے سارم کو دیکھا۔ ڈر تو نہیں لگ رہا؟ سارم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ڈرنے کی کیا بات ہے، میں تو سو بھی چکی تھی۔ اس نے زبردستی جمائی لیتے ہوئے جھوٹ بولا۔ اچھی بات ہے۔ دراصل توفیق اس کمرے میں سوتے ہوئے اکثر بری طرح ڈر جاتا تھا، لیکن یہ کمرہ زیادہ بڑا ہے، واش روم بھی اسی کا زیادہ شاندار ہے تو کمرہ چھوڑنے پر بھی تیار نہ ہوتا تھا۔ لیکن اکثر آدھی رات کو میری نیند
غارت کرنے کے لیے تکیہ چادر سنبھالے میرے بیڈ روم میں سونے آ جاتا تھا۔ خیر، اس وقت مجھے یہ ذکر کرنا نہیں چاہیے تھا، بلا ارادہ منہ سے نکل گیا۔ سوری فار دیٹ، تم ریسٹ کرو، تھکی ہوئی ہو، امید ہے جلد نیند آ جائے گی۔ سارم دوستانہ انداز میں شب بخیر کہتا ہوا پلٹ گیا۔ رکو، سنو تو صحیح، شہرینا نے حواس باختہ ہو کر اسے پکارا۔ کیا بتا رہے تھے تم؟ وہ توفیق صاحب، کیوں ڈر لگتا تھا انہیں یہاں؟ اس نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا۔ کوئی بری بات نہیں شہرینا، پلیز ریلیکس ہو جاؤ۔ توفیق کے ساتھ کبھی کوئی انہونی نہیں ہوئی یہاں، اس کا مسئلہ نفسیاتی ہے۔ دراصل جب ہم لوگوں نے یہ اپارٹمنٹ کرائے پر لیا تو اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ ہانٹڈ، آسیب زدہ ہے۔ لوگوں نے اسی کمرے کے متعلق زیادہ باتیں مشہور کر رکھی تھیں۔ اسی کمرے کی کھڑکی میں بلڈنگ کے اکثر لوگوں کو کوئی عجیب سی مخلوق نظر آتی ہے۔ سارم کہتے کہتے رکا۔ شہرینا کے فقط چہرے پر نگاہ پڑی تو احساس ہوا وہ کچھ زیادہ ہی بول گیا ہے۔ تم مجھے بنا بتائے اس ہانٹڈ ہاؤس میں لے آئے ہو؟ یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ شہرینا تو خوف اور صدمے کے مارے بے ہوش ہونے کو تھی۔ یار یقین کرو، لوگوں کی پھیلائی ہوئی من گھڑت باتیں ہیں۔ مقصد اس اپارٹمنٹ کی قیمت گرانا تھی، اور واقعی ڈی فیم تو ہو گیا یہ، ورنہ اسلام آباد کے اس علاقے میں ہم جیسے لوگ کہاں افورڈ کر سکتے اس کا کرایہ۔ اب تو اس کا کرایہ نہایت معقول ہے، تو ہمیں تو فائدہ ہوا نا ان افواہوں کا۔ آفس یہاں سے زیادہ دور نہیں، سیکیورٹی یہاں کی بہترین ہے، سب ضروری سہولیات بہاڑ میں گئی سیکیورٹی اور ضروری سہولیات۔ گھر کے اندر ماورائی مخلوق دندناتی پھرے اور تم کہہ رہے ہو سیکیورٹی بہترین ہے؟ شہرینا رونے والی ہو رہی تھی۔ غلطی میری ہے، میں بلا وجہ ادھر ادھر کی باتیں سنانے لگا۔ کہا نا تم سے، میں اتنے مہینوں سے یہاں رہ رہا ہوں، کبھی کچھ پیش نہیں آیا۔ وہ اسے تسلی دینے لگا۔ تم تو اس بیڈ روم میں رہتے ہو، باتیں تو اس کے بارے میں مشہور ہے نا۔ وہ روحان سی ہوئی۔ سارم نے بڑی مسکین سی شکل بنائی، جیسے وہ یہ سب بتا کر بہت پچھتا رہا ہو۔ تمہیں وہم ہو گیا ہے، تم یوں کرو بیڈ روم بدل لو، میں یہاں آ جاتا ہوں، تم میرا بیڈ روم لے لو۔ سارم کے پاس غلطی کے کفارے کی اس کے سوا کوئی صورت نہ تھی۔ شہرینا نے چند لمحوں کے لیے سوچا، پھر اسبات میں سر ہلا دیا، واپس مڑ کر اپنے سرانے دھرا، موبائل اٹھایا اور کمرے سے نکل گئی۔ سارم بھی وہاں جا کر جلدی جلدی اپنا لیپ ٹاپ اور موبائل اور چارجر وغیرہ اٹھانے لگا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے نکلا، شہرینا کو کمرے کی ہر دیوار پر نادیدہ آنکھیں محسوس ہونے لگیں۔ اس نے بے ساختہ سارم کو پکارا۔ وہ بھولا سا منہ بنا کے پلٹا۔ آر یو شور تمہارے کمرے میں وہ چیز کبھی نہیں آئی؟ شہرینا ہر افواہ پر ایمان لا کر اس چیز کے یہاں نہ آنے کی تصدیق چاہ رہی تھی۔ یار تم توفیق کو دیکھو تو اندازہ ہوگا کتنا بے ڈھنگا سا بندہ ہے۔ اس کے کمرے سے نکلنے کے بعد تو وہ مخلوق شکر مناتی ہوگی، لیکن آج پہلی بار انہوں نے اس کمرے میں تمہاری صورت، اتنا نرم و نازک اور خوبصورت وجود دیکھا ہوگا۔ اب تمہاری یہاں شفٹنگ کے بعد وہ بھی یہاں آنے کا ارادہ کر بیٹھیں، اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ سارم جو تھوڑی دیر پہلے تک اپنی بتائی باتوں کو لوگوں کی پھیلائی افواہیں قرار دے رہا تھا، اب اس مخلوق کے دلی ارادوں پر اظہار خیال کرنے لگا۔ تم یہ سب مجھے ڈرانے کے لیے کہہ رہے ہو نا؟ آخر شہرینا کی عقل نے کچھ کام کیا، تبھی مشکوک سے انداز میں پوچھا۔ وہ ایسے مسکرایا جیسے کسی بچے کی بات پہ مسکرایا جاتا ہے۔ چلو اگر تمہارے دل کی تسلی ایسے ہو سکتی ہے تو یوں ہی سمجھ لو، مذاق کر رہا تھا میں، ٹینشن مت لو، سکون سے سو جاؤ، میں بھی اب سونے لگا ہوں، صبح آفس بھی جانا ہے یار، بہت رات ہو گئی ہے۔ اس کا سکون غارت کر کے وہ اسے سکون سے سونے کا مشورہ دے کر چلتا بنا۔ بات سنو سارم، شہرینا نے اسے پھر پکارا۔ وہ بظاہر بیزار ہو کر پلٹا تھا۔ تم وہاں سے میٹرس اٹھا کے یہاں ڈال لو، آج یہیں سو جاؤ۔ دھیمے سے لہجے میں بڑا منت بھرا سا انداز تھا اس کا۔ سارم نے چند لمحوں کے لیے سوچا، پھر ٹھنڈی سانس بھری، جیسے رات کے اس پل یہ مشقت گوارا نہ ہو۔ میں تو بات چھیڑ کے پھنسا، لاتا ہوں میٹرس، بڑے احسان دھرنے والے سٹائل میں کہتا مڑا تھا۔ شہرینا نے سکون کی سانس لی، کم از کم آج رات کا مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ وہ سارم کے چہرے کی مسکراہٹ نہ بھانپ پائی جس نے الگ الگ بیڈ روم کا مسئلہ آج کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے نپٹا دیا تھا۔ صبح سارم کے پکارنے پر ہی اس کی آنکھ کھلی تھی، جانے وہ کیسے اتنی گہری نیند سوئی کہ کھٹر پٹر پر بھی آنکھ نہ کھلی۔ سارم آفس جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ وہ اسے فارمل آفس ڈریسنگ میں پہلی بار دیکھ رہی تھی، اور کوئی شک نہیں تھا کہ وہ نظر لگ جانے کی حد تک ڈیشنگ اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔
میں آفس کے لیے نکل رہا ہوں، ناشتے کا سب سامان کچن میں موجود ہے۔ کچن میں جھانک لینا بظاہر سب کچھ لے آیا تھا، لیکن پھر بھی کھانا پکانے کے لیے جن انگریڈینٹس کی ضرورت پڑتی ہے یقیناً کچھ نہ کچھ ضرور مس ہوگا۔ تم لسٹ بنا لینا، باقی بھی جن جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ سب جا کر شام کو لے آئیں گے۔ صفائی خود کرنے کی ضرورت نہیں، سامنے والوں کی میٹ کو کہہ دیا تھا۔ پہلے تو گھر دن کے اوقات میں بند ہوتا تھا نا، اب صفائی کے لیے وہ آ جایا کرے گی۔ وہ جلدی جلدی بتا رہا تھا۔ شرینہ گھر پر اکیلے رہنے کے تصور سے ذرا سا بوکھلائی۔ تم آفس جا رہے ہو تو میں یہاں اکیلی رہوں گی؟ اس نے متحوش ہو کر پوچھا۔ صارم کے لبوں پر مسکراہٹ رنگی۔ ظاہر ہے میرے آفس میں بیویاں ساتھ لانا الاؤڈ نہیں ہے، پھر تو بندہ آفس کے کام چھوڑ کر دوسروں کی بیویوں کو ہتارتا رہے گا۔ صارم کے کہنے پہ اس نے تعصب بری نگاہ اس پہ ڈالی، گویا وہ اس سے اس چھچور پن کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ مذاق کر رہا ہوں یار، اب اتنی حسین و جمیل بیوی کے ہوتے ہوئے میں دوسروں کی بیویاں کیوں تاڑنے لگا؟ اس نے دھیرے سے اس کی لٹ کھینچی تھی۔ بکواس نہ کرو۔ اس کا جی دھڑکا مگر چہرے پر خفگی بھرے تاثرات برقرار رکھے۔ یہاں رکوں گا تو اس نوعیت کی بکواس پر قابو نہیں رہے گا، اسی لیے جانے دو۔ وہ اس کی منموہنی شکل کو دل میں اتارتے ہوئے بولا۔ اچھا ٹھیک ہے جاؤ، بس یہ بتا دو دن میں تو کوئی کچھ نہیں کہتا نا؟ اس کے پوچھنے پر صارم نے بڑی مشکل سے اپنے کہے کا گلا گھونٹا۔ وہ کس جانب اشارہ کر رہی تھی سمجھنا مشکل نہ تھا۔ نہیں یار، دن میں تو وہ بھی روزی روٹی کمانے نکلتے ہوں گے۔ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، اس دور میں بغیر کمائے کہاں گزارا ہے؟ وہ ہنسی روکتے بظاہر بڑی سنجیدگی سے بولا تھا۔ مجھے پتہ ہے تم نے رات کو بھی فقط لمبی لمبی چھوڑی تھی۔ دن کی روشنی میں شہرینہ کا ڈر خود بخود رخصت ہونے لگا۔ امید ہے تم اس بیان پر رات کو بھی قائم رہو گی؟ وہ مسکرایا۔ بہرحال اپنا خیال رکھنا، تم تو نہیں کہو گی لیکن میں جلد آنے کی کوشش کروں گا۔ وہ مسکرا کر کہتا رخصت ہوا۔ آج اس کی آنکھوں کی جگمگاہٹ ہی نرالی تھی۔ اس کے جانے کے بعد بھی شہرینہ اپنے دل کی دھڑکن سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی۔ سارا دن مصروف گزرا تھا۔ صفائی والی ملازمہ کے آنے پر گھر بھر کی تفصیلی صفائی کروائی، کچن کیبنٹس کی صفائی کر کے ہر چیز طریقے سلیقے سے رکھی۔ صارم کی وارڈروب سیٹ کرنے میں بھی اچھا خاصا ٹائم لگا۔ آج اس نے خالہ کے لاڈلے کی پسند کا کھانا بنانے کا بھی سوچا۔ صارم کو بیف پلاؤ پسند تھا، اس نے یخنی تیار کی، ساتھ ایک سبزی بھی بنا لی۔ وہ ناشتے میں آملیٹ پراٹھے کے بجائے رات کے بچے سالن سے پراٹھا کھانا پسند کرتا تھا۔ یہی سوچ کے اس نے مکس سبزی بنائی تھی۔ وہ ویسے ہی کہہ رہا تھا کہ کھانا بنانے کے اجزائے ترکیبی پورے نہ ہوں گے۔ سچ تو یہ تھا کہ اس نے بہت سوچ سمجھ کر یا کسی کی رہنمائی کے بعد ساری خریداری کر رکھی تھی۔ سب کاموں سے فارغ ہو کر اس نے نہا دھو کر سادہ سا جوڑا پہنا۔ خالہ اور آپیوں نے تو ایسے کپڑوں سے سوٹ کیس بھر دیا تھا جیسے وہ ہر وقت چھمک چھلو بنی رہے گی۔ وہ ایسے کپڑے پہننے کا ہرگز ارادہ نہ رکھتی تھی، بلکہ ان کپڑوں کو تو اس نے وارڈروب میں رکھا تک نہ تھا۔ وہ جلد آنے کا کہہ گیا تھا لیکن ابھی تک نہ پہنچا تھا۔ دن میں وہ رافعہ خالہ سے بات کر چکی تھی، اب ماں کو فون ملایا۔ وقت گزارنے کے لیے فون سے بہتر کوئی آپشن نہ تھا، لیکن فون پر باتوں کے دوران بھی اس کی نگاہیں بار بار وال کلاک کی سمت اٹھتی تھیں۔ پون گھنٹے کی بات کے بعد اس نے ماں کو اللہ حافظ کہا تھا۔ صارم اب بھی نہ لوٹا تھا، اسے تشویش کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آنے لگا۔ اجنبی شہر میں آئے اس کا پہلا دن تھا، وہ اس غیر ذمہ داری کا ثبوت کیسے دے سکتا تھا؟ حیرت انگیز طور پر اس وقت رات والے ڈر یا خوف کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ وہ اسے کال کرنے یا نہ کرنے کے فیصلے کے بیچ اٹکی ہوئی تھی کہ آخر وہ آ ہی گیا۔ صبح کے برعکس اب وہ خاموش اور سنجیدہ سا تھا۔ فریش ہونے کے باوجود وہ شکل سے تازہ دم نہ لگ رہا تھا۔ شرینہ نے میز پر کھانا چن دیا، کنکھیوں سے اس کے تاثرات بھی دیکھے۔ اس کا من پسند کھانا ہونے کے باوجود اس نے برائے نام کھانا کھایا تھا۔ شرینہ کا دل بجھ سا گیا، کیا وہ اس کی جانب سے کسی ستائش بھرے فکرے کی منتظر تھی؟ اس نے خود سے پوچھا۔ دماغ نے اس بے وقوفی پر جھڑکا بھی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ آج دل دماغ کی کوئی بات سننے پر آمادہ نہ تھا۔ اس نے بوجھل دل کے ساتھ برتن سمیٹ کر دھوئے، پھر صارم کے پاس آئی۔ تھکے ہوئے لگ رہے ہو، چائے بنا دوں؟ صلح جو سے انداز میں پوچھا۔ ہاں بنا دو، لیکن اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ وہ واقعی بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ شرینہ کڑک سی چائے بنا کر اس کے پاس آئی۔
سارم نے شکریہ کہہ کے کپ تھام لیا۔ اس کا فارمل سا انداز شرینہ سے ہضم نہ ہو رہا تھا۔ خیریت، آفس میں کوئی بات ہو گئی ہے؟ کچھ اپسیٹ لگ رہے ہو، شرینہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ اپسیٹ ہوں، اسی لیے لگ بھی رہا ہوں۔ اور ہاں، تم پلیز اپنے بیڈ روم میں واپس چلی جاؤ۔ میں حلفاً کہتا ہوں کہ کل میں نے مذاق کیا تھا، کوئی بھوت ووت نہیں ہے یہاں پہ۔ آئندہ ایسی کوئی بات کر کے تمہیں ہرگز ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ وہ اسی سنجیدہ لہجے میں گویا ہوا۔ ایسا کیا ہوا ہے آفس میں جو تم اتنے اپسیٹ ہو؟ شرینہ نے جیسے اس کی دوسری بات سنی ہی نہ تھی۔ ایسا کچھ آفس میں نہیں، میری زندگی میں ہو رہا ہے شرینہ بی بی، اور اب میں اس اب نارمل لائف سٹائل سے تھک گیا ہوں۔ جانتی ہو، آج ہمارا آفس بوائے اپنی شادی کی چھٹیاں گزار کے آیا اور اس کی خوشی چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ پوری بتیسی دکھا کے سب کی مبارکبادیں وصول کر رہا تھا، اور جس لمحے مجھے یہ ادراک ہوا کہ میں اس بیچارے مسکین سے شخص سے دل ہی دل میں جیلس ہو رہا ہوں، تو میرا خود پر لعنت بھیجنے کو جی چاہا۔ وہ استہزائیہ انداز میں گویا اپنا ہی مذاق اڑا رہا تھا۔ شرینہ کچھ بھی نہ بول پائی۔ شرینہ، میں تھک گیا ہوں یار، یہ اب نارمل زندگی جیتے جیتے۔ بات نفسانی خواہشات کی نہیں ہے، بات اس محبت کی ہے جو کبھی ہمارے درمیان موجود تھی، لیکن تمہارا دل اس محبت کا منکر ہو گیا ہے۔ تم صرف میری بیوی نہیں ہو، میری محبت بھی ہو۔ تم بھلے سے میرے جذبوں کی پذیرائی نہ کرو، لیکن میں ساری رات دیوانوں کی طرح تمہیں تکتا رہتا ہوں۔ لیکن فقط اس دید کی پیاس بجھانے کے لیے بھی مجھے رات کی طرح کا کوئی ڈرامہ تیار کرنا پڑتا ہے۔ میری غلطی اتنی بڑی تو نہ تھی جو معافی کے قابل ہی نہ ہو۔ میں نے فقط تمہاری ایک کال پر فوری رسپانس نہ دیا تھا۔ بار بار یقین دلا چکا کہ اس وقت میں صورتحال کا ادراک ہی نہ کر پایا تھا۔ تمہاری ذات پہ میرا یقین ایک لمحے کو بھی نہ ٹکمکایا تھا۔ تصویر کا فورینسک میں نے اپنے لیے نہیں، اپنی ماں کے دل و دماغ سے ہر طرح کا شبہ مٹانے کے لیے کروایا تھا۔ وہ پرانے خیالات کی عورتیں ہماری بات چاہنے کے باوجود سمجھ نہ پا رہی تھیں۔ نانا جان کے گھر کا ماحول کتنا فرسودہ اور گٹا ہوا تھا، ہماری ماؤں کی جیسی پرورش ہوئی، وہ ساری عمر انہی خیالات کو سینے سے لگائے رہیں۔ امی تمہاری یونیورسٹی جانے کے خلاف تھی، ان کے خدشوں نے جب ان کی نظر میں حقیقت کا روپ دھارا تو وہ غصے اور دکھ کی کیفیت میں وہ سب کر بیٹھیں جو یقیناً انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں خالو جان کو بھی ان کے رد عمل پر حق بجانب گردانتا ہوں۔ تمہاری خفگی بھی مجھے ہمیشہ تمہارا حق لگی، لیکن خفگی کا یہ دورانیہ بہت طویل ہو گیا یار۔ مجھے بتاؤ میں کن الفاظ میں معافی مانگوں کہ تمہارا دل میری طرف سے صاف ہو جائے؟ سارم اب واقعی تھک چکا تھا۔ تم اپنے جس قصور کی بار بار معافی مانگتے ہو سارم، اس پر تو میں نے تمہیں کب کا معاف کر دیا تھا۔ ہاں، وقتی طور پہ بہت غصہ تھا، لیکن مجھے تمہارے کہے پر اعتبار آ گیا تھا۔ تم نے میرے کردار پر کبھی شک نہیں کیا، میری محبت یہ جان کر معتبر ہو گئی تھی، لیکن مجھے اپنے باپ کے سامنے بھی سرخرو ہونا تھا۔ تم سے شادی سے انکار کا فیصلہ میں نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ میرے دل سے تمہاری محبت ختم ہو گئی تھی، بلکہ مجھے ابو اور تمہارے بیچ ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ تم خود بتاؤ، اس وقت ایک بیٹی کا انتخاب کیا ہونا چاہیے تھا؟ وہ سارم سے پوچھنے لگی۔ تو میں نے کب تمہارے اس فیصلے پہ شکوہ کیا، لیکن جب قدرت نے ہمیں پھر سے ملا دیا تب تمہاری بیٹ ہوگی۔ تب تمہاری بے رخی اور گریز کو کیا نام دوں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ یہ سوال مجھ سے نہیں، خود سے پوچھو سارم۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ خود سے پوچھ کے تھک چکا ہوں، کوئی جواب نہیں ملتا، اسی لیے آج تم سے پوچھ رہا ہوں۔ شرینہ، میں اب واقعی تھک گیا ہوں یار، خدا کے لیے اپنے رویے کی کوئی توجیہ پیش کرو۔ مجھے خود پہ لگے الزام کا علم ہوگا تبھی تو میں اپنی صفائی پیش کر سکوں گا۔ وہ بے بس ہو کے بولا۔ ایسی بات ہے تو پھر سنو۔ صہیب سے میری شادی ختم کروانے والے تم تھے، یہ حقیقت جان کر میں تمہاری محبت پر اعتبار کیسے کروں؟ میں نہیں جانتی وہ بدخواہ شخص کون تھا جس نے پہلی بار مجھے رسوا کیا، لیکن یہ جان کر کہ دوسری بار یہ حرکت کرنے والے تم تھے، میں جیتے جی مر گئی تھی۔ محض اپنی محبت کو پانے کے لیے تم نے مجھے ہی رسوا کر ڈالا۔ صہیب کو کیا جھوٹی سچی کہانیاں سنائی میرے بارے میں کہ وہ شادی سے 2 دن پہلے شادی سے ہی منکر ہو گیا۔ تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس کی اس حرکت سے خدا نہ خواستہ میرے ماں باپ میں سے کسی کی حرکت قلب بھی بند ہو سکتی تھی۔ مجھے پانے کے لیے تم نے اتنا اوچھا کنڈا اپنایا، اس سے تو اچھا تھا ہمارے راستے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتے۔ ہماری محبت تو معتبر ٹھہرتی، تم نے مجھے اور میری محبت دونوں کو رسوا کر دیا سارم۔ میں تمہیں معاف کروں تو کیسے کروں؟
شرینہ بھی رو پڑی تھی۔ سارم اپنی جگہ ساکت بیٹھا رہ گیا۔ ہاں بتاؤ، اس الزام کی کیا صفائی دو گے؟ اور میں بتا دوں، تم مکر نہیں سکتے۔ ہماری شادی سے 5-7 دن پہلے انم نے خود ایک کیفے میں تمہیں صہیب کے ساتھ دیکھا تھا۔ شرینہ نے روتے روتے بتا ڈالا۔ اس کے دل و دماغ پہ یہ بوجھ مہینے سہتے تھک چکے تھے، لیکن اسے سارم کی جانب سے غلطی کا اقرار اور معافی کا اظہار ضرور سننا تھا، اور اب سارم کی جانب سے اسی نوعیت کے فقرے سننے کی منتظر تھی۔ جانتی تھی کہ جھوٹ بولنا اس کی سرشت میں نہیں، بہادری سے اپنی غلطی کا اعتراف کر لے گا۔ کاش تم نے یہ بات مجھ سے پہلے کر لی ہوتی، ظالم لڑکی۔ ہماری زندگیوں کا کس قدر قیمتی وقت تمہاری اس حماقت کی نظر ہوا ہے۔ سارم کا صدمے اور تعصب سے برا حال تھا، اور وہ کم از کم سارم کے لبوں سے اس قسم کا فقرہ سننے کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ پلیز سارم، میں تمہارے سچ پر اعتبار بھی کر لوں گی اور معاف بھی کر دوں گی۔ مجھ سے جھوٹ مت بولنا، اس نے کپ کپاتے لبوں سے منت کی تھی۔ سارم نے گہرا سانس کھینچتے ہوئے اپنا موبائل اٹھایا۔ جو کہوں گا اس کا عملی ثبوت بھی دوں گا، پہلے کچھ کہنے کی اجازت تو دو یار۔ وہ اس قدر بے بسی سے بولا تھا کہ شرینہ نے حیران مگر ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں اس پر گاڑ دیں۔ وہ نامعلوم شخص جس نے تمہاری فوٹو شاپڈ تصویر امی کو بھیجی تھی، جانتی ہو وہ کون تھا؟ سارم نے پوچھا۔ شرینہ نے حیرانی سے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ صہیب کا دوست تھا جس نے صہیب کے ایما پر یہ کام کیا۔ سارم دھیرے سے بولا۔ جھوٹ، وہ بے ساختہ بول اٹھی۔ پہلے خاموشی سے میری پوری بات سنو، پھر جھوٹ سچ کا فیصلہ کرنا، اس نے اسے ڈپٹ دیا۔ شرینہ آنکھوں میں بے یقینی سمو کے اسے خاموشی سے تکنے لگی۔ میں نے بہت تگ و دو کے بعد تصویر بھیجنے والے کا نمبر ٹریس کر لیا تھا۔ وہ کسی دور افتاد گاؤں میں رہتا تھا۔ میری سمجھ سے باہر تھا کہ اس مذموم حرکت سے ایک اجنبی شخص کیا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میرے دوست یاسر کو جانتی ہو؟ اس کے ماموں خفیہ ادارے میں ہیں۔ انہی کے تعاون سے میں اس شخص کو ٹریس کرتے ہوئے اس کے گھر جا پہنچا۔ اسے دھمکانے تک کی نوبت نہ آئی۔ جس ریفرنس سے میں اس تک پہنچا تھا، اس کا علم ہونے پر ہی وہ تھر تھر کانپتے ہوئے فوراً بتا بیٹھا کہ اس حرکت کا اصل ماسٹر مائنڈ صہیب ہے۔ وہ صہیب کا کلاس فیلو تھا اور یاری دوستی یا پیسے وغیرہ کے لالچ میں یہ کام کر بیٹھا۔ صہیب نے اس کام کے لیے اپنی سم اس لیے استعمال نہ کی کہ اسے ٹریس ہونے کا ڈر ہوگا۔ بہرکیف اس کے کارندے کے ذریعے بھی ہم اس تک پہنچ ہی گئے۔ لیکن صہیب نے یہ کیوں کیا؟ وہ بے یقین تھی۔ ہاں، اسی سوال کو میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا، لیکن اسی دوران تمہارا اور اس کا رشتہ برق رفتاری سے طے پا گیا، اور نہ صرف طے پا گیا بلکہ فوری شادی کی تاریخ بھی مقرر کر دی گئی۔ پہلی سوچ جو میرے ذہن میں آئی وہ یہ تھی کہ وہ تمہارا ہمسایہ ہے، تمہیں آتے جاتے دیکھ کر دل ہار بیٹھا ہوگا، اور تمہیں پانے کے لیے اس نے میرا پتہ صاف کرنا چاہا اور اس مقصد کے لیے یہ نیچ حرکت کی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں صرف ایک بار مل کر اس کا گریبان پکڑنا چاہتا تھا، لیکن صورتحال بہت نازک موڑ پر آ چکی تھی۔ شادی بالکل سر پر آن پہنچی تھی۔ میں ایسے وقت اس کا اصل چہرہ بھی بے نقاب نہیں کر سکتا تھا۔ کرنے کی کوشش کرتا تب بھی میرا کس نے یقین کرنا تھا؟ لیکن جو شخص ایسی گری ہوئی حرکت کا مرتکب ہوا تھا، میں تمہیں اس کو سونپنے کا بھی خود میں حوصلہ نہ پاتا تھا۔ میں جب تک اس سے نہیں ملا، میرا ذہن خود بھی واضح نہیں تھا کہ میں اگلا قدم کیا اٹھاؤں گا، لیکن اگر مجھے تمہارے لیے اس کی محبت اور خلوص میں سچائی نظر آتی تو ہو سکتا ہے میں اپنی محبت کی قربانی دے کر تمہاری فیملی کی خاطر اسے معاف کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ لیکن اس کی نیت جانے بغیر میں تمہیں اس کی زندگی میں شامل کرنے کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ بس اس نیت کو جانچنے کی خاطر ہی میں نے اس سے ملنے کا فیصلہ کیا، اور یہ وہی دن تھا جب تمہاری دوست نے مجھے اس کے ساتھ دیکھا ہوگا۔ سارم سانس لینے کے لیے رکا۔ شرینہ دم سادھے اسے سن رہی تھی۔ اپنے دوست کی زبانی اسے پہلے ہی خبر مل چکی تھی کہ وہ بے نقاب ہو چکا ہے، اس لیے اس کے منہ سے سچ اگلوانے کے لیے مجھے زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا۔ اس کے بقول اس نے یونیورسٹی کے کسی فنکشن میں تمہاری تصویر چھپ کر اتاری تھی، پھر اس کے ذریعے ایک اور جعلی تصویر بنا کر امی کے پاس بھیجا گیا۔ ان کے ہاں جو ملازمہ کام کرتی تھی وہ گئی
وہ کئی بار امی وغیرہ کو تمہاری طرف آتا جاتا دیکھ چکی تھی۔ صہیب کے لیے وہ نمبر حاصل کرنا مسئلہ نہ بنا۔ میں صہیب کے منہ سے جو اگلی بات سننے کی توقع کر رہا تھا وہ اس کی جانب سے تمہاری محبت میں مبتلا ہونے کا اقرار تھا، لیکن جو بات اس نے بتائی وہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ کیسی بات؟ شرینہ نے بےتابی سے پوچھا۔ اس نے اعتراف کیا کہ اس گھٹیا حرکت کے پیچھے فقط تمہارے خاندان سے انتقام لینے کا جذبہ کار فرما تھا۔ انتقام؟ شرینہ نے حیرت سے آنکھیں پاڑی۔ ہاں، انتقام۔ برسوں پہلے جب اس کی بڑی بہن کی شادی کا مرحلہ درپیش تھا تو ایک رشتہ دیکھنے والی فیملی ان کی طرف آئی۔ چونکہ وہ بغیر اطلاع کے آئے تھے تو گھر پر تالا لگا ملا۔ وہ لوگ لڑکی اور اس کے خاندان کے بارے میں چھان پٹک کرنے برابر میں موجود گھر چلے گئے۔ وہ گھر تمہارا گھر تھا اور خالہ نے ان لوگوں کے پوچھنے پر پروفیسر صاحب کی فیملی کے بارے میں بہت منفی ریمارکس دیے۔ ان کی بیٹیوں کی آزاد خیالی بلکہ دوسرے معنوں میں آوارگی کے قصے سنائے۔ ان کے بقول ان کی بڑی بیٹی آئے دن کسی نہ کسی لڑکے کی گاڑی میں لفٹ لے کے گھر آتی ہے۔ ہر بار لڑکا مختلف ہوتا ہے، کبھی کبھی کسی کے پیچھے بائک پر بھی بیٹھ کر آتی جاتی ہے۔ پروفیسر صاحب نے اپنی بیٹی کو بہت آزادی دے رکھی ہے اور خالہ کے بقول شریف لڑکیوں کے یہ لچھن نہیں ہوتے اور ایسی لڑکیاں گھر بسانے کے قابل نہیں ہوتی۔ وہ فیملی ایک میرج بیورو کے توسط سے یہاں پہنچی تھی اور یہ سب سن کر توبہ توبہ کرتی یہیں سے واپس پلٹ گئی۔ صہیب کے بقول اس کی بڑی آپا اعلیٰ تعلیم یافتہ، میچور اور بے حد ذہین خاتون تھیں۔ وہ ان دنوں پروفیسر صاحب کی نگرانی میں ہی اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ مکمل کر رہی تھیں۔ پروفیسر اور ان کی بیگم ہمیشہ ہی درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے تھے۔ بیگم ہمدانی جن بچوں کو کالج میں پڑھاتی تھیں، رہنمائی کی خاطر بہت سے طالب علم گھر کا رخ بھی کر لیتے۔ علم بانٹنے کے معاملے میں دونوں میاں بیوی بخل سے کام نہ لیتے تھے، سو بہت سے بچے تو گھر کے فرد کی حیثیت اختیار کر گئے تھے۔ بعد میں ان سٹوڈنٹس میں سے بہت سے یونیورسٹی بھی جانے لگے تھے۔ نایاب آپا ان کے لیے بڑی بہن کی حیثیت ہی رکھتی تھیں۔ ان لڑکوں کی عمروں اور آپا کی عمروں میں بہت تفاوت بھی تھا۔ بہت بار نایاب کو ان میں سے ہی کوئی گھر چھوڑنے چلا آتا۔ صہیب کے بقول اگر اس کی آپا اپنے کسی کلاس والوں کے ساتھ بھی آتی تب بھی پڑوس میں بسنے والی فیملی کو اس کی بہن پر کیچڑ اچھالنے کا کوئی حق نہ تھا۔ بہرطور اس کی آپا کا رشتہ اس فیملی میں تو طے نہ پا سکا، لیکن اتفاق سے جس دوسرے خاندان میں ان کا رشتہ جڑا وہ اس فیملی کے دور پرے کے واقف کار نکل آئے جنہیں عاکفہ خالہ نے بدزن کیا تھا۔ یہ حقیقت شادی کے بعد کھلی اور ان لوگوں نے بڑی فراغ دلی سے وہ ساری معلومات نایاب کے سسرال والوں کو پہنچا دیں جو کبھی عاکفہ خالہ نے ان لوگوں کو فراہم کی تھی۔ صہیب کے بقول اس کی بہن کی زندگی ان بے بنیاد الزامات کی وجہ سے اجیرن ہو گئی تھی۔ ان کا کردار اپنے شوہر کی نگاہوں میں بھی داغدار ہو گیا تھا۔ انہوں نے اتنا مینٹل ٹارچر برداشت کیا کہ ایک بار سلیپنگ پلز لے کے خودکشی کی بھی کوشش کی۔ شادی کے فوراً بعد اولاد کی خوشخبری مل گئی تھی۔ وہ اس لیے نباہ کرنے پر مجبور تھیں، لیکن اس نباہ کی قیمت وہ ذہنی ٹارچر تھا جو انہیں مستقل برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ صہیب اس وقت کم عمر تھا، لیکن بہن کی پریشانی کی وجہ اس سے چھپی نہ رہ پائی۔ نایاب نے ایک عرصہ خاموشی سے یہ سب سہنے کے بعد ماں باپ کو سب بتا دیا تھا اور گھر میں یہ معاملہ ڈسکس کیے جانے کی وجہ سے صہیب سب کچھ جان گیا۔ اس نے اسی وقت تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی آپا کو ملنے والی تکلیفوں کا بدلہ کسی نہ کسی طور تمہاری فیملی سے لے کے رہے گا۔ بہرحال ایک مدت گزرنے کے بعد اس کی بہن تو شوہر اور سسرال والوں کا اعتبار جیتنے کے قابل ہو گئی، لیکن صہیب کے انتقام کی آگ سرد نہ پڑی۔ وہ سب جو اس نے کیا اسی انتقام کی آگ میں جلنے کا نتیجہ تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا وہ انتہائی شریف النفس والدین کی اولاد بھی تھا جنہوں نے اپنے سب بچوں کی تربیت اعلیٰ اخلاقی اقدار کو ملحوظ رکھتے ہوئے کی تھی۔ سو صہیب کا ضمیر وہ غلط حرکت کرنے کے بعد ہی بے چین ہونے لگا تھا۔ پھر جب خالو جان کی طبیعت بگڑی تو تم لوگ اسی کے ساتھ انہیں ہاسپٹل لے کے پہنچے تھے۔ اس نے جب اپنے کانوں سے ڈاکٹرز کو کہتے سنا کہ بلڈ پریشر کا اتنا بڑھنا خدا نخواستہ نثار خالو کے لیے جان لیوا بھی ہو سکتا تھا تو اس کے ضمیر نے مزید ملامت شروع کر دی۔ وہ جانتا تھا کہ تمہارے گھر آنے کی ٹینشن اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک تمہارا کسی اچھی جگہ رشتہ نہیں ہو جاتا۔ ضمیر کی خلش مٹانے کے لیے اس نے اپنے گھر والوں سے تمہارا رشتہ لے جانے کو کہا۔
اب بیگم حمدانی لاکھ حلیم الطب، تعلیم یافتہ اور نرم دل خاتون تھیں۔ اس خاندان میں بیٹے کا رشتہ کیسے لے جاتی جن کی وجہ سے ان کی بیٹی نے ایک عمر عذاب بھگتا تھا۔ مجبوری کے عالم میں صہیب نے ماں کو اپنی حرکت کے بارے میں بتا دیا اور بیگم صاحبہ کے پاس بھی بیٹے کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ پروفیسر صاحب کو البتہ صہیب کی تمہارے لیے پسندیدگی کے بارے میں ہی بتایا گیا۔ صہیب کی حرکت تو جانے قابل معافی تھی یا نہیں، لیکن اس کے والدین واقعی بہت وفادار اور شریف النفس لوگ تھے۔ انہوں نے زندگی کے کسی موڑ پر پڑوس میں بسنے والے خاندان کو جتایا تک نہیں کہ ان کی چند بے بنیاد باتوں کی وجہ سے ان کی زندگی کس عذاب سے دوچار ہوئی تھی۔ اگر دونوں گھرانوں میں کبھی کوئی رنجش یا تلخی ہوئی ہوتی تو شاید یہ رشتہ ممکن ہی نہ ہوتا۔ صہیب کے منہ سے ساری بات سن کے میں نے فقط اس سے یہ پوچھا کہ وہ یہ رشتہ نبھانے میں کتنا سنجیدہ ہے۔ اس کے دل و دماغ پر تو پہلے ہی بہت بوجھ تھا۔ اس نے تسلیم کیا کہ اس نے یہ رشتہ فقط ضمیر کی خلش سے تنگ آ کر جوڑا ہے، ورنہ وہ اپنی کسی دور پار کی کزن سے محبت کرتا ہے اور اسی سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا۔ میں تمہیں اس کی زندگی میں کیسے شامل ہونے دیتا جب یہ فقط مجبوری کا بندھن تھا؟ کیا خبر زندگی کے کسی موڑ پر اس کے انتقام کی آگ پھر بھڑک اٹھتی، اور سچی بات تو یہ ہے کہ میں تمہیں اس کا ہوتا دیکھ کر خود بھی تو جیتے جی مر جاتا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ خود اس شادی سے انکار کر دے، ورنہ میں ثبوتوں کے ساتھ اس کے والد بزرگوار کے پاس پہنچ جاؤں گا اور انہیں اس کے سب کرتوتوں سے آگاہ کر دوں گا۔ وہ گھبرا تو گیا، لیکن پھر یہ بھی مان گیا کہ وہ ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر شادی کر رہا ہے۔ پھر بھی اس کے دل و دماغ میں اضطراب برپا رہتا ہے۔ اسے فکر ستاتی ہے کہ وہ یہ بندھن نبھا بھی پائے گا یا نہیں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے مجھ سے پوچھا کہ اگر وہ منظر عام سے غائب ہوتا ہے تو کیا نثار صاحب کی فیملی کے لیے متبادل امیدوار بن سکتا ہوں؟ اگر یہ سب سن کر بھی میں تمہیں قصوروار لگ رہا ہوں تو اب بھی ہاتھ پاؤں جوڑ کے معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ سارم نے گہرا سانس کھینچتے ہوئے بات سمیٹی، اور ہاں، اس موبائل میں میری اور صہیب کی ساری گفتگو ریکارڈ ہے جو میں نے کی تو اس لیے تھی تاکہ ضرورت پڑنے پر پروفیسر صاحب کو سنا سکوں، لیکن اس کی نوبت نہیں آئی۔ کیا خبر تھی خود کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے یہ سب تمہیں سنانا پڑے گا۔ سارم کی انگلیاں موبائل پر متحرک ہوئیں۔ بس کرو سارم، وہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ سارم نے اسے اپنے ساتھ لگا کر تھپکا تھا۔ مجھے یاد ہے ایک بار پڑوس میں یہ بات مشہور ہوئی تھی کہ پروفیسر صاحب کی شادی شدہ بیٹی نے نیند کی گولیاں کھا کر اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے، اور امی نے اس بات کو لے کے بھی اس فیملی پہ بہت لے دے کی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری ماں کی چند بے بنیاد باتوں نے ایک شریف لڑکی کو اپنی جان لینے کی کوشش پر مجبور کر دیا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ ہاں شرینہ، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا مذہب تو ہمیں سختی سے دوسروں کے عیب اچھالنے سے بھی منع کرتا ہے، کجا یہ کہ ہم اپنی طرف سے جھوٹ کر کے کسی کی کردار کشی کریں، اور پھر یہ کہ ہر کانوں سنی یا آنکھوں دیکھی بات بھی درست نہیں ہوتی۔ خالہ نے اپنی دانست میں کسی پر تہمت نہیں باندھی۔ انہوں نے جو کہا ان کی نظر میں سچ تھا، لیکن یہ سچ کسی کی زندگی اجیرن کر گیا۔ سارم نے افسوس سے گردن ہلائی۔ میں امی کو بتاؤں گی یہ سب؟ شرینہ نے فوراً ارادہ باندھا۔ نہیں، میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں۔ تمہارے معاملے کو لے کے خالہ نے پہلے ہی بہت ذہنی اذیت اٹھائی ہے، انہیں مزید ٹینشن دینا مناسب نہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے انہیں فرضی مثالیں اور کہانیاں سنا کے سمجھایا ضرور جا سکتا ہے۔ جیسا کہ تمہاری تصویر والے واقعے کے بعد ہم سب بہن بھائیوں نے امی کی اتنی برین واشنگ کی کہ نہ صرف انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا بلکہ وہ معذرت پر بھی راضی ہو گئیں۔ لیکن میں تم سے کس طرح معذرت کروں؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولی تھی۔ شرم ساری کا غلبہ ہی اتنا شدید تھا کہ وہ سارم سے نگاہیں نہ ملا پا رہی تھی۔ سارم کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ سچی سارم، میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ میں اس بات پر کتنی خوش ہوں کہ میں نے تمہیں غلط سمجھا۔ اس نے معصومیت بھرا اقرار کیا تھا۔ سارم نے اسے خود سے جھٹکے سے الگ کیا۔ مجھے غلط سمجھنے پر تم خوش ہو؟ وہ صدمے سے چور لہجے میں بولا۔ شرینہ جھینپ گئی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ تم صحیح تھے۔ میں نے جس شخص سے محبت کی وہ محبت کے ہی قابل تھا۔ آج میرا ہر ملال دھل گیا۔ شرینہ کی تو گویا روح تک ہر بوجھ سے آزاد ہو چکی تھی، اور اس محبت کو جو اتنے دن خوار کیے رکھا، اس کا حساب کون دے گا؟
سارم نے مسکرا کر پوچھا، میں واقعی بہت شرمندہ ہوں، تمہیں بلا وجہ اتنا ایٹیٹیوڈ، اتنا نخرہ دکھاتی رہی، تم نے 2 جھاپڑ لگا کے میرا دماغ درست کیوں نہیں کیا؟ کوئی اور ہوتا تو اتنی بدتمیزیوں پر چوٹی سے پکڑ کے نکال باہر کرتا۔ وہ فراخ دلی سے اپنا ہر قصور مان رہی تھی۔ سارم کی اعلیٰ ظرفی نے اسے واقعی اس سے نگاہیں ملانے کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ گھر سے نکال باہر کرنا آسان ہے میری جان، دل سے نکال باہر کرنا مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ تم میری ہر دھڑکن میں بستی ہو، اسی لیے تو تمہارا ہر ستم ہنستے مسکراتے سہ رہا ہوں۔ اچھا بابا، کہاں نہ معاف کر دو۔ اس نے اسی کے سینے میں سر چھپا کر معافی مانگی۔ سارم نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کی تھی۔ ویسے میں نے تمہارا جتنا دل جلایا، تم نے کل رات میرا خون جلا کے حساب برابر کر دیا تھا۔ اگر ڈر کے مارے میرا دم نکل جاتا تو؟ وہ اب پھر اسے خفگی جتا رہی تھی۔ اچھا، اور اگر ایک ہی گھر میں ہونے کے باوجود میں تمہاری شکل دیکھنے کو ترستا رہ جاتا تو دکھ اور صدمے کے مارے میرا دم نکل جاتا تو؟ وہ مسکرا کر اسی کے انداز میں بولا تھا، آئندہ تمہیں بالکل نہیں ستاؤں گی، پرومس۔ وہ دھیرے سے بولی، کل میں سب سے پہلے اس شریف شخص کا شکریہ کروں گا جس کی وجہ سے آج مجھے یہ اقرار سننے کو مل رہا ہے۔ وہ مسکرایا، کون شخص؟ شہرینا واقعی نہ سمجھ پائی۔ وہی ہمارا آفس بوائے، اور کون؟ نہ آج میں اس سے جیلس ہو کے جلتا بھنتا گھر آتا، نہ یہ سارا معاملہ کھلتا۔ میں تو اب تک تمہاری ناراضگی کو ماضی والے واقعے سے ہی جوڑتا آیا تھا۔ تم اس شخص کا میری طرف سے بھی شکریہ ادا کرنا سارم، اس کی وجہ سے آج مجھے نہ صرف میری محبت واپس ملی ہے بلکہ محبت پر اعتبار بھی بحال ہو گیا۔ لیکن پلیز آئندہ اس بیچارے سے جیلس ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ اب میں اتنی اچھی بیوی بن کے رہوں گی کہ تمہیں اپنی قسمت پر خود رشک آیا کرے گا۔ وہ پورے دل سے بولی تھی اور اس معصومانہ سے یقین دہانی پر سارم کو ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ میں بھی اچھا شوہر بننے کی پوری کوشش کروں گا میری جان، لیکن یہ بات میں تمہیں پیشگی بتا رہا ہوں کہ شاید میں تمہاری ہر خواہش یا فرمائش پوری نہ کر پاؤں۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بظاہر سنجیدگی سے بولا تھا، میں کوئی ایسی فرمائش کروں گی ہی کیوں؟ اس نے سارم کو یقین دلایا، تم آلریڈی ایک ایسی فرمائش کر چکی ہو جس کو پورا کرنا فی الحال میرے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ بہت بے چارگی بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ شرینا نے حیران ہوتے ہوئے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ تمہیں ہنی مون پر سوئٹزرلینڈ لے جانے کی میری اوقات نہیں ہے یار، میں تو زیادہ سے زیادہ گلگت یا آزاد کشمیر تک لے جا سکتا ہوں۔ وہ ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے بولا۔ شرینا نے ایک پل کے لیے اس کی بات پر غور کیا، پھر اسے خفگی سے گھورتے ہوئے اس کے بازو پر ایک مکہ رسید کیا۔ ابھی اچھی بیوی بننے کا دعویٰ کر رہی تھیں اور ابھی بیچارے مسکین سے شوہر کو زدہ کوب کرنا بھی شروع کر دیا۔ سارم نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا۔ شرینا نے اسے گھورنا چاہا مگر اگلے ہی پل کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ بالآخر بے اعتباری کی دھن چھٹ چکی تھی اور محبت نے ایک بار پھر اپنا آپ منوا لیا تھا۔ ختم شد۔ میرے عزیز لسنرز، یہاں پہ ہوتا ہے ناول ختم۔ اور ہاں، جب مجھے لگا تھا کہ اس کی دوست نے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کی ہوگی، میں کسی اور اینگل پہ لے کے گئی تھی، کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے نا ناولس میں، ویسا نہیں ہوا، چلو اچھی بات ہے، جو ہوا وہ بھی اچھا ہوا۔ مجھے پرسنلی ناول پسند آیا ہے، آپ نے بھی مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ باقی اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.